रूह यारम बाय अरीत शाह। एपिसोड 9। सब लोग सोने के लिए जा चुके थे जबकि रूह एक नज़र सारे इंतज़ामात पे डाल रही थी क्योंकि कल निकाह था और वो नहीं चाहती थी कि कुछ भी गड़बड़ हो। जब उसने बाहर अकेले खड़े खिज़र को देखा, ओह दुल्हा मियाँ सो जाएं वरना सुबह रूप नहीं चढ़ेगा, वो शरारत से कहती उसके करीब आके खड़ी हुई जबकि खिज़र को परेशान देखकर सीरियस हो गई। क्या हुआ खिज़र भाई, आप परेशान लग रहे हैं? नहीं, बस अपनी फैमिली को याद कर रहा था। खिज़र ने कहा, आपकी फैमिली? कहाँ है आपकी फैमिली? रूह ने पूछा। तुम हो मेरी फैमिली। खिज़र ने मुस्कुरा कर कहा तो वो भी मुस्कुराई। मैं तो हूँ ही खिज़र भाई, लेकिन मेरे अलावा और कौन कौन है ये बताएं? वो पूछने लगी। मेरी फैमिली में अब कोई नहीं है रूह, मेरे माँ बाप तो मेरे बचपन में ही इंतकाल कर गए। हम 2 बहन भाई थे। मेरे चाचा ने मेरी बहन की शादी ऐसे शख्स से कर दी जो पहले से शादीशुदा था और मुझे भी मेरी बहन के साथ भेज दिया था कि बाद में जायदाद में हमें कोई हिस्सा न देना पड़े। वो आदमी दिन रात मेरी बहन को मारता पीटता। मैं उस वक्त बच्चा था रूह, कुछ नहीं कर सकता था, इतना बेबस कि अपनी बहन को मार खाते देखकर सिर्फ रो सकता था। उम्र कम और वक्त पे इलाज ना होने की वजह से मेरी बहन के यहाँ बच्चा होते ही वो मर गई और फिर मुझे घर से निकाल दिया गया। मैं भाग कर यहाँ आ गया। खिज़र ने कहा, तो फिर उस बच्चे का क्या हुआ भाई? वो पूछने लगी जबकि उसके जवाब में खिज़र कुछ भी नहीं बोल पाया। वो चाहकर भी उसे नहीं बता पाया कि वो बच्चा रूह है और कोई नहीं। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं कब से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। यारम अचानक उसके पीछे से बोला। मैं खिज़र भाई से बातें कर रही थी। दुल्हे मियाँ तुम भी सो जाओ, बाकी बातें बाद में कर लेना। शायद वो उसकी आंखें पड़ चुका था, तभी उसके कंधे पे हाथ रखा दिलासा देते अंदाज में बोला और रूह को अंदर ले गया। जबकि खिज़र कितनी ही देर वहीं खड़ा रहा। उसे आज भी वो दिन याद था जब उसकी बहन बिस्तर पर सिसक सिसक के मर गई और उस शख्स के कान में जूं तक न रेंगी। वो क्यों इतना बेबस था कि उसे बचा नहीं पाया? वो शख्स उसे अपनी पहली बीवी के घर लेके गया था, जो उसे दिन रात मारती पीटती थी, खाना न देती, नौकरों की तरह दिन रात काम करवाती और शाम के साए गहरे होते ही उसे घर से बाहर बिठा देती। वो सारी रात सर्दी में रोता तड़पता, बस एक बार रूह से मिलने की ख्वाहिश करता, लेकिन वो जालिम औरत उसे रूह के पास भी भटकने न देती। फिर उसने एक दिन सोचा क्यों ना वो यहाँ से कहीं दूर चला जाए, पैसे कमाए और फिर रूह को अपने साथ लेके एक अलग घर बनाए। लेकिन यहाँ आने के बाद उसने पैसे तो कमा लिए, लेकिन अपनी रूह के सामने नज़र उठाकर जीने के काबिल न रहा। वो कैसे उसे कहता कि वो एक कातिल है? हाँ, वो रूह को कभी ये नहीं बता सकता था कि उसका मामू एक कातिल है। बेशक उसने कभी किसी मासूम की जान नहीं ली थी, किसी बेगुनाह को अपना निशाना नहीं बनाया था, लेकिन कानून की नज़र में वो एक कातिल था और रूह की नज़रों में खुद को कातिल नहीं देख सकता था। यारम ने शादी के तोहफे में खिज़र को बहुत खूबसूरत फ्लैट दिया था जिसमें शादी के बाद लैला और खिज़र रहने वाले थे। खिज़र की बारात वहीं से चली थी जबकि लैला को यारम के घर से रुखसत करने वाले थे। बारात के आते ही मासूमा ने एक अच्छी बहन होने का फ़र्ज़ निभाते हुए उन्हें वेलकम किया। सारिम और उर्वा उनकी छोटी सी बारात में शामिल थे। रुके खिज़र भाई, आप इस तरह से अंदर नहीं आ सकते, अभी तो हमने दूध पिलाई की रस्म करनी है। मासूमा को उसे ऐसे अंदर ले जाते देख कर रूह मैदान में कूदी। अरे हाँ, वो तो मैं भूल ही गई थी, दूध पिलाई की रस्म भी तो होनी है। मासूमा ने सर पे हाथ मारते हुए किचन की तरफ दौड़ लगाई और फौरन दूध ला के उसके सामने रखा। खिज़र भाई, रस्म कुछ यूँ है कि पहले आपको अपनी जेब हल्की करते हुए इस थाली में पैसे रखने होंगे, फिर ये दूध का ग्लास आपका। रूह ने रस्म बताई। रूह, तुम हमारी साइड हो? शाहिद ने याद दिलाया जिसे रूह इग्नोर कर गई। मुझे बिल्कुल प्यास नहीं लगी रूह, मुझे ये दूध नहीं चाहिए। खिज़र ने हरी झंडी दिखाई। अरे ऐसे कैसे नहीं चाहिए, दूध तो आपको पीना पड़ेगा। रूह ने फ़ौरन ग्लास उठा के उसके लबों से लगाया, जिसकी वजह से बाद में खिज़र को जेब हल्की करनी ही पड़ी। खिज़र को लाकर हॉल में भी बिठाया गया जहां मौलवी और गवाह बैठे थे। उनके आने के फ़ौरन बाद ही निकाह शुरू हो गया। लैला को पर्दे के पीछे रखा गया था जिसकी वजह से वो उसे देख नहीं पाया। पर्दे के पीछे से भी वो अंदाज़ा लगा सकता था कि वो ब्राइडल ड्रेस में नहीं है। उसने बहुत हल्के काम वाला ड्रेस पहना था जो बहुत मिन्नतें करने के बाद रूह उसके लिए लाई थी, क्योंकि शादी वाले लहंगे में तो उससे चला भी नहीं जा रहा था, जिसको मद्देनज़र रखते हुए आखिर रूह उसके लिए एक सिंपल ड्रेस लाने के लिए राज़ी हो गई। लेकिन वो इतना भी सिंपल ना था, लेकिन वो इतना भी हैवी नहीं था कि लैला पहन न सके। निकाह की रस्म बहुत सादगी से की गई और फिर उस रस्म के बाद लैला को बाहर स्टेज पे बिठाया गया।
اور یہاں بھی خضر جانتا تھا کہ اس کی جیب میں کچھ نہیں بچے گا۔ دلہا ہونا بھی ایک طرح کا عذاب ہے۔ اس نے لیلا کے ایک طرف روح اور دوسری طرف معصومہ کو بیٹھے دیکھ کے کہا، اور اب آپ پر بھی یہ عذاب نازل ہو چکا ہے، چلیں اپنی جیب خالی کریں ورنہ آپ کو ہم یہاں نہیں بیٹھنے دیں گے۔ معصومہ نے کہا، ہم ایک پیسہ نہیں دیں گے، فوراً اٹھو وہاں سے۔ یارم اب خضر کی ٹیم میں آ کے بولا، ارے یہ کیا بات ہوئی، ایسے نہیں ہوتا، یہ رسم ہے، چلیں فوراً سے نکالیں پیسے ورنہ ہم آپ کو اپنی دلہن نہیں دیں گے۔ روح نے کہا، تم اپنی دلہن رکھو اپنے پاس، ہمیں نہیں چاہیے۔ یارم مکمل لڑائی کے موڈ میں بولا، جس پہ خضر پریشان ہو گیا۔ اس کا پس چلے تو بارات ہی واپس لے جائے۔ تجھے نہیں چاہیے، مجھے چاہیے میری دلہن۔ یہ لو۔ خضر نے فوراً جیب سے ایک گڈی نوٹوں کی نکال کے ان کی طرف بڑھائی جو ان دونوں نے خوشی خوشی تھام لی۔ روح کھانے پینے کا انتظام کرنے لگی۔ جب سارم اٹھ کر اس کے پیچھے گیا، یارم نے اس طرح سے اسے جاتے دیکھ لیا تھا۔ وہ جا رہا تھا جب اچانک کسی نے اسے زوردار دھکا مار کے پیچھے کی طرف گھسیٹا تھا۔ تم سیدھی طرح سے کیوں نہیں مانتے؟ تمہیں ایک بات سمجھ میں کیوں نہیں آتی سارم؟ میں تمہاری جان لے لوں گا۔ تمہاری وجہ سے، ان ہاتھوں سے میں نے اپنی روح کو تکلیف دی، تمہاری وجہ سے، تمہارے ان طلاق کے کاغذات کی وجہ سے جو تم لے کے آئے تھے، جس کی سزا میں نے اسے دی۔ میں اس سے اس حد تک شرمندہ ہوں کہ معافی تک نہیں مانگ پایا۔ کیوں نہیں چھوڑ دیتے ہمارا پیچھا؟ ہاں، وہ اسے لگاتار مارتے ہوئے بول رہا تھا۔ یارم، میں روح سے پوچھنے جا رہا تھا کہ سارم ابھی بول ہی رہا تھا کہ یارم نے ایک زوردار مکہ اس کے منہ پہ مارا۔ اپنی زبان سے میری بیوی کا نام بھی مت لینا۔ دوست بن کے آئے ہو، اس شادی میں دوست بن کے رہو۔ یارم، کاظمی کی دشمنی تمہیں بہت مہنگی پڑے گی سارم۔ وہ اسے ایک جھٹکے سے خود سے دور پھینک کے بولا اور بنا اس کی طرف دیکھے روح کے پاس کچن میں چلا گیا۔ ساری رسمیں ادا ہو چکی تھیں جب شارف نے کپل ڈانس کا شوشہ چھوڑا اور خضر اور لیلا کو میدان میں لے آیا۔ لیلا نے مسکرا کر اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا، جس پر وہ بھی مسکرایا۔ آپ لوگ کیا صرف یہ سب دیکھنے آئے ہیں؟ اٹھیں، آپ ڈانس کریں۔ اس نے عروہ کو اٹھایا اور ساتھ میں سارم کو اشارہ کیا۔ سارم مسکراتے ہوئے اٹھا اور اس کا ہاتھ تھام لیا۔ عروہ کا آخری مہینہ چل رہا تھا، اب کبھی بھی ان کے گھر میں ننھا مہمان آنے والا تھا۔ سارم، یہ آپ کے گال پہ کیا ہوا ہے؟ وہ اس کا زخم دیکھ کر پوچھنے لگی۔ سارم نے ایک نظر یارم کی طرف دیکھا جس نے اسے یہ گفٹ دیا تھا۔ کچھ نہیں، وہ گر گیا تھا۔ سارم نے جھوٹ بولتے ہوئے اس کا ہاتھ اپنے کندھے پر رکھا، پھر شارف، روح اور یارم کو بھی میدان میں لے آیا۔ اب اس کا ارادہ خود معصومہ کی طرف جا کر اسے ڈانس کے لیے آفر کرنے کا تھا۔ معصومہ اسے اپنی طرف آتے دیکھ کر مسکرائی، لیکن اس سے پہلے ہی مائرہ اس کے پاس آئی اور بولی کہ مجھے شارف بھیا کے ساتھ ڈانس کرنا ہے۔ شارف نے مسکرا کر ایک نظر اسے دیکھا اور پھر مائرہ کا ہاتھ تھام کر اسے گول گول گھمانے لگا، جبکہ معصومہ شونو کو اٹھائے دھیرے دھیرے ڈانس کر رہی تھی۔ روح، مجھے لگتا ہے ہمیں بعد میں اکیلے ڈانس کرنا چاہیے، فی الحال میں مائرہ کے ساتھ ڈانس کرنا چاہتا ہوں، اور میرے خیال میں تمہارا شونو تمہارے ساتھ ڈانس کرنا چاہتا ہے۔ اس نے روح کا دھیان شارف اور معصومہ کی طرف دلوایا۔ واہ یارم، آپ تو بہت سمارٹ ہو گئے ہیں۔ یارم نے کل ہی اسے بتایا تھا کہ شارف اور معصومہ ایک دوسرے میں انٹرسٹڈ ہیں، لیکن اپنی محبت کا اظہار نہیں کر پا رہے۔ وہ اسے داد دیتی شونو کی طرف آئی اور معصومہ سے اسے لے لیا، جبکہ یارم مائرہ کا ہاتھ تھام کر شارف کو اس کی طرف جانے کا اشارہ کر چکا تھا، جسے سمجھتے ہی شارف فوراً معصومہ کی طرف گیا اور اسے ڈانس کی آفر کی، جسے معصومہ نے قبول کر لیا۔ تو پھر کیا سوچا تم نے میری اس بات کے بارے میں؟ شارف نے پوچھا۔ معصومہ جانتی تھی وہ کل رات والی کچن میں ہوئی بات کے بارے میں بات کر رہا ہے۔ معصومہ نے آہستگی سے اپنا سر اس کے کندھے پر رکھا۔ مجھے منظور ہے شارف، لیکن میرے بابا کا بدلہ پورا ہونے کے بعد ہم شادی کریں گے۔ معصومہ آہستگی سے بولی۔ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں معصومہ، میں تمہارے بابا کی موت کا بدلہ ضرور لوں گا۔ وہ تینوں پرفیکٹ کپل لگ رہے تھے۔ روح بہت خوش ہو رہی تھی جب اس نے یارم کی طرف دیکھتے ہوئے اسے آنکھ ماری، جبکہ یارم اس کی اس ادا پر مسکرائے بغیر نہ رہ سکا۔ رکیں خضر بھائی، ہم آپ کو ایسے ہی کمرے میں نہیں جانے دیں گے، پہلے ہمارا نیک نکالیں۔ روح نے دروازے پر ہی اسے روک لیا۔ مطلب اب یہاں بھی پیسے دینے ہوں گے؟ بھوکی یہاں بھی مانگنے آ پہنچی ہو؟ لیلا کو رخصت کر کے خضر کے نئے فلیٹ میں لایا گیا تھا اور یہاں بھی اس کے ساتھ سب لوگ آ گئے تھے۔ یہاں تو ہاں، تو آپ کو کیا لگا ہم ایسے ہی آپ کو چھوڑ دیں گے؟ بتائیں، اندر جانے کی مرضی ہے یا نہیں؟ روح نے پوچھا۔ تم دونوں صبح سے مجھے کافی حد تک لوٹ چکی ہو، اب میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے تم دونوں کو دینے کے لیے۔ یقین نہ آئے تو مجھے چیک کر سکتی ہو، اور اگر یقین آ گیا ہو تو میری جان چھوڑ دو۔ خضر نے بے بسی سے منت کی۔ بالکل بھی نہیں، آپ نے سوچا بھی کیسے کہ ہم آپ کی جان چھوڑ دیں گے؟
اس بار تو ہم کچھ زیادہ ہی لیں گے، معصومہ نے زیادہ کہتے ہوئے روح کی طرف اشارہ کیا۔ زیادہ نہیں معصومہ، بہت زیادہ، آخر ہم نے اتنی خوبصورت لڑکی دی ہے، حق بنتا ہے، روح نے کہا۔ دیکھا کیسے پارٹی بدلی ہے تمہاری بہن نے، یارم نے کہا۔ ظلم کی تو انتہا ہی ہو گئی۔ شارف نے آہ بھرتے ہوئے یارم کے سامنے ہاتھ پھیلایا تو یارم نے سوالیہ انداز میں اسے دیکھا۔ میرے بھائی، اب اس کے پاس کچھ نہیں ہے، ہمیں ہی اسے اندر بھیجنے کے لیے اپنی جیبوں کی قربانی دینی ہوگی، شارف نے کہا۔ تو یارم نے اپنی جیب سے جو بھی ہاتھ آیا ان کے ہاتھ میں پکڑا دیا، پھر شارف نے بھی یہی عمل دہرایا اور پیسے اس کے حوالے کر دیے، جس کے بعد دونوں نے ہنسی خوشی اس کا راستہ چھوڑ کر اسے اندر بھیج دیا۔ لیلا بہت خوبصورت لگ رہی تھی، خضر کا دل چاہا آج اس کی تعریف میں زمین آسمان ایک کرتے۔ وہ اس کے قریب آ کے بیٹھا۔ لیلا ذرا سا پیچھے ہٹی۔ تم شرما رہی ہو مجھ سے؟ خضر نے مسکرا کے پوچھا۔ دماغ خراب ہو گیا، میں کیوں شرمانے لگی تم سے؟ لیلا اپنی شرم چھپا کر اسے ڈانٹتے ہوئے بولی۔ اچھا، مجھے لگا شاید آج کوئی شرم کر لو، خضر شرارت سے بولا تو لیلا نے اسے گھور کے دیکھا۔ خضر قہقہہ لگا کر ہنستے ہوئے اس کی گود میں اپنا سر رکھ گیا۔ بہت خوبصورت لگ رہی ہو، مجھے پتہ ہے تم شرمانے والی چیز بالکل بھی نہیں ہو، خضر نے مسکراتے ہوئے اس کا ہاتھ اپنے سینے پہ رکھا۔ تھینک یو، لیکن تم اتنے پریشان کیوں لگ رہے ہو؟ لیلا نے اس کی تعریف کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اس کی پریشانی کی وجہ جاننی چاہی۔ کتنا اچھا ہوتا نا لیلا، آج روح مجھے بھائی کی جگہ ماموں بنا کر اس کمرے میں بھیجتی، کتنا اچھا ہوتا نا، وہ میرے نکاح میں میری بہن کی جگہ میری بھانجی بن کر شریک ہوتی، خضر نے کہا۔ تم اسے بتا دیتے کہ تم اس کے بھائی نہیں اس کے ماموں ہو، مجھے تو سمجھ نہیں آ رہا کہ تم اس سے یہ بات کیوں چھپا رہے ہو، لیلا نے پوچھا۔ کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ وہ مجھ سے نفرت کرے، جانتی ہو لیلا، جب اسے پتہ چلے گا کہ میں اس کا ماموں ہوں اور میں یہ کام کرتا ہوں تو جانتی ہو اسے کتنا برا لگے گا، وہ مجھ سے نفرت کرنے لگے گی اور میں اس کی آنکھوں میں اپنے لیے نفرت نہیں دیکھ سکتا۔ تم اس کی آنکھوں میں اپنے لیے نفرت نہیں دیکھ سکتے اور یارم کو اس پر سختی کرنے کا مشورہ دے سکتے ہو، لیلا نے طنز کیا۔ اندازہ بھی ہے تمہیں خضر، تم نے یارم کو اس پر کتنی سختی کرنے پر مجبور کیا، یارم نے جو کچھ بھی کیا تمہارے کہنے پہ کیا تھا، بھولو مت وہ بھانجی ہے، تم اپنی بھانجی پہ اتنا ظلم کیسے ہوتے دیکھ سکتے ہو؟ تمہیں کیا لگتا ہے لیلا، کیا اس کی تکلیف دیکھ کے میں انجوائے کرتا ہوں، مجھے مزہ آتا ہے؟ اپنی روح کو تکلیف میں دیکھ کر، اسے درد دیکھ کر مجھے خوشی ملتی ہے؟ نہیں لیلا، اسے تکلیف میں دیکھ کر مجھے خود تکلیف ہوتی ہے، اس کا درد میں محسوس کر سکتا ہوں، لیکن شاید تم نے یارم کا درد محسوس نہیں کیا۔ ان 4 ماہ میں یارم کس حد تک بدل چکا ہے، تم نے شاید کبھی نوٹ نہیں کیا لیلا، میں نے نوٹ کیا ہے، یارم اس حد تک بدل چکا ہے کہ اسے یاد بھی نہیں رہا کہ وہ کیا ہے لیلا، وہ بھول چکا ہے کہ وہ ایک درندہ ہے، وہ بھول چکا تھا کہ وہ لوگوں کی جان لیتا ہے، وہ بھول چکا تھا کہ وہ ڈیبل ہے، وہ اپنی پہچان کھو بیٹھا تھا، میں نے اسے اس کی پہچان واپس دی ہے، وہ روح کے لیے بدل رہا تھا، روح اس کے اندر تک بس چکی ہے لیلا، اگر اس کی روح اس کی زندگی میں نہ رہتی تو یارم بھی نہ رہتا، یارم روح کے لیے مر سکتا ہے، اگر وہ اسے یہ سب کچھ چھوڑنے پر مجبور کرے تو وہ یہ سب کچھ چھوڑ دے گا، اور اگر اس نے یہ سب کچھ چھوڑ دیا تو جو عہد ہم نے بچپن میں کیا تھا اس عہد کا کیا ہوگا؟ وہ فیصلہ کہ ہم کسی عورت پر ظلم نہیں ہونے دیں گے، کسی عورت کی آبرو کو لوٹنے نہیں دیں گے، کسی کو سرے بازار بکنے نہیں دیں گے۔ میں مانتا ہوں ہم ہر ایک عورت کو بچا نہیں سکتے، لیکن اگر یارم یہاں سے ہٹ گیا، اگر اس نے یہ کام چھوڑ دیا، میں تم اور شارف ہم کچھ بھی نہیں لیلا، یارم ہے تو ہم ہیں، اور میں صرف اپنی بھانجی کے لیے ان ہزاروں ماں بہنوں کی عزت لوٹتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا، لیکن میں نے یہ بھی محسوس کر لیا تھا کہ یارم روح کے بغیر نہیں رہ سکتا، اسی لیے میں نے یارم کو روح پر سختی کرنے کے لیے کہا کہ زبردستی ہی صحیح وہ اس کے ساتھ رہے، کیونکہ اگر روح اسے چھوڑ جاتی نا تو یارم مر جاتا، اور ہم ایک مردہ انسان کے ساتھ اپنا مشن کمپلیٹ نہیں کر سکتے۔ تمہیں پتہ ہے جس طرح سے قانون کی دنیا میں مشنز ہوتے ہیں، اسی طرح ہماری دنیا میں بھی مشن ہیں، یہ بات الگ ہے کہ ہم قانون کو توڑ کر اپنا مشن پورا کرتے ہیں۔ میں نے یارم کو روح پر سختی کرنے کے لیے کہا تھا کہ نہ تو یارم یہ کام چھوڑے اور نہ ہی روح اسے چھوڑ کر جائے، اور ویسے بھی وہ روح کے سامنے اپنی جھوٹی پہچان بنا رہا تھا، وہ روح سے ہر بات میں جھوٹ بول رہا تھا، وہ روح کی نظروں میں ایک بہت اچھا انسان بن کے رہنا چاہتا تھا۔ جانتی ہو لیلا، روح کو یہ سب کچھ قبول کرنے میں اتنا وقت کیوں لگا؟ کیونکہ یارم نے اس کے سامنے ایک جھوٹی پہچان بنائی تھی، یارم نے اپنے آپ کو غلط طریقے سے اس کے سامنے پیش کیا تھا۔ اگر پہلے دن ہی یارم اسے بتا دیتا وہ کیا ہے اور اس کے سامنے اپنی سچی پہچان بناتا تو روح میں کبھی اتنی ہمت ہی نہ تھی کہ اسے چھوڑنے کی بات کرے، لیکن ڈر سے انسان اور زیادہ بے بس ہو جاتا ہے۔
اب روح بھی یارم کو بہت چاہتی ہے، اس سے بہت محبت کرتی ہے اور اسے یقین ہے یارم کبھی اسے خود سے دور نہیں جانے دے گا۔ اب صرف یارم ہی نہیں بلکہ روح بھی اس کے بغیر نہیں رہ سکتی، اور میں دعا کرتا ہوں کہ وہ دونوں ہمیشہ ساتھ رہیں۔ روح میری بچی ہے لیلا، اس سے زیادہ محبت میں کسی سے نہیں کرتا۔ جو ظلم میری بہن کے ساتھ ہوا وہ میں کسی اور کی بہن کے ساتھ نہیں ہوتے دیکھ سکتا۔ اور تم سوچ بھی نہیں سکتی، میرے چاچو نے میری بہن کو 20,000 میں بیچ دیا، اور اس 20,000 کی قیمت میری بہن نے دن رات مار کھا کے چکائی ہے۔ خضر نے اپنی آنکھوں میں آیا آنسو بے دردی سے صاف کیا۔ ہم جس دن پاکستان سے بھاگ کر یہاں آئے تھے نا لیلا، اور اس دن ہم نے قسم کھائی تھی ہم اپنے سامنے آئی ہر مجبور عورت کو انصاف دلائیں گے، اور ہم اپنے اس وعدے پر آج بھی قائم ہیں۔ میں بھٹکوں گا نہیں اور یارم کو میں بھٹکنے دوں گا نہیں، ہم مرتے دم تک اپنا عہد نبھانا ہے۔ خضر نے ایک ایک لفظ پہ زور دیتے ہوئے لیلا کو شرمندہ کر دیا تھا۔ لیکن خضر، تمہیں کب پتہ چلا کہ روح تمہاری بھانجی؟ جب یارم اور روح ہنی مون پہ گئے تھے اور یارم اپنا فون مجھے دے کے گیا تھا، ایک دن فاطمہ بھی کا فون آیا تھا۔ ان سے بات کر کے بہت اچھا لگا اور میں ان سے باتیں کرنے لگا۔ باتوں ہی باتوں میں مجھے روح کے بارے میں بتانے لگی۔ اپنی باتوں میں انہوں نے تعظیم باجی کا نام لیا۔ روح کے نام پر تو مجھے پہلے ہی شک تھا، کیونکہ روح کا نام میں نے خود رکھا تھا، روح نور۔ پھر انہوں نے مجھے بتایا کہ وہ اپنی ستیلی ماں اور 3 ستیلی بہنوں کے ساتھ رہتی تھی۔ اس کے بعد میں نے اس کی ساری انفارمیشن نکالی تو ساری سچائی اپنے آپ میرے سامنے آ گئی۔ میں روح کا بے چینی سے انتظار کرنے لگا کہ کب وہ یہاں آئے گی اور میں اسے بتاؤں گا کہ میں اس کا ماموں ہوں۔ پھر وہ انتظار ڈر میں بدلنے لگا۔ یارم نے فون پہ مجھے بتایا کہ اس نے وہاں 2 لوگوں کی زبان کاٹ دی ہے، جس کے بعد روح کے ریاکشن نے یارم کو ڈرا دیا۔ وہ سچائی جانے بغیر میرے ساتھ تو ہے لیلا، اگر اسے سچ پتہ چل گیا تو یقین مانو کبھی میرا چہرہ تک نہیں دیکھنا چاہے گی، کیونکہ یارم کی سچائی پتہ چلنے کے بعد اس نے کس طرح سے ریاکٹ کیا ہے سب جانتے ہیں۔ میں اس کی آنکھوں میں اپنے لیے نفرت نہیں دیکھ سکتا۔ خضر اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا، تم فکر مت کرو، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ لیلا نے اس کے ہاتھ پر اپنا دوسرا ہاتھ رکھا۔ ویسے تمہیں بالکل بھی شرم نہیں آ رہی؟ خضر نے موضوع بدلا۔ میں تم سے شرماؤں گی؟ اتنے بھی برے دن نہیں آئے میرے، لیلا اترا کے بولی۔ اور اگر میں تمہیں شرمانے پر مجبور کر دوں تو؟ خضر نے اس کا ہاتھ کھینچ کر اسے اپنے اوپر گرایا۔ بات کی بعد میں دیکھی جائے گی، لیلا نے ایک ادا سے کہا۔ اور اگر میں ابھی دکھانا چاہوں تو؟ خضر شرارت سے کہتے اس کے چہرے پر جھکا تھا۔ لیلا نے ہنستے ہوئے اس کی پناہ میں اپنی جگہ بنائی۔ انہیں فلیٹ میں چھوڑ کر وہ چاروں واپس اپنے اپنے گھر آ گئے تھے۔ وہ گاڑی روک کر کمرے میں آیا تو روح اپنا ایڈریس لکھا ہوا یہاں پر ڈریس ہوگا، اپنا ڈریس چینج کر چکی تھی۔ ارے یہ کیا تم نے چینج کر لیا؟ یارم نے منہ بنایا۔ ہاں تو انہی کپڑوں میں سو جاتی؟ نہیں، میرا انتظار ہی کر لیتی، میں آتا تمہاری تھوڑی سی تعریف کرتا، اور ویسے بھی ابھی تک تو میں نے تمہارے ساتھ ڈانس بھی نہیں کیا۔ یارم نے اس کا ہاتھ کھینچ کر اسے اپنی باہوں میں لے لیا۔ میں بہت تھک چکی ہوں، مجھے بہت نیند آ رہی ہے۔ روح نے اپنا آپ چھڑاتے ہوئے نخرے دکھائے۔ اور میں تمہیں سونے دوں گا، جوک آف دا ڈے، یارم نے کہتے ہوئے اسے اپنی باہوں میں بھرا۔ روح نے شرماتے ہوئے اس کے کندھے پر اپنا سر رکھ لیا۔ تمہیں پتہ ہے روح تم کیا ہو؟ وہ اس کا ایک ہاتھ اپنے کندھے پر رکھ کر اس کی کمر میں ہاتھ ڈالے پوچھنے لگا۔ کیا؟ اس نے پوچھا۔ اینجل، ایک فرشتہ جسے شیطان کے لیے بنایا گیا ہے۔ یارم بالکل سیریس انداز میں بول رہا تھا۔ تمہیں پتہ ہے روح، تمہیں میرے لیے بھیجا گیا ہے، اور میں کیا ہوں؟ ڈیول، ایک شیطان، لوگوں کی جان لینے والا حیوان جسے کبھی کسی پہ ترس نہیں آتا، لیکن تم نے اسے محبت کرنا سکھایا ہے۔ مجھے کبھی چھوڑ کے مت جانا روح، میں مر جاؤں گا تمہارے بغیر۔ آپ مجھ سے کبھی جھوٹ مت بولیے گا یارم، چھوٹا بڑا جیسا بھی ہے، ہمیشہ سچ۔ میں سب کچھ سہ لوں گی، سب کچھ قبول کر لوں گی، لیکن اب مزید جھوٹ میں برداشت نہیں کروں گی۔ وعدہ کریں آپ کبھی بھی کوئی بھی سچائی مجھ سے نہیں چھپائیں گے۔ اس نے اپنا ہاتھ اس کے سامنے کرتے ہوئے کہا۔ یارم نے فوراً اس کا ہاتھ تھام کر چوم لیا۔ کبھی نہیں، میں تم سے کچھ نہیں چھپاؤں گا، ہمیشہ سچ بولوں گا۔ وہ اسے اپنے سینے سے لگا کے بولا، یہ جانے بغیر کہ ایک بہت بڑا سچ اس نے اب تک روح سے چھپایا ہے، ایک بہت بڑا جھوٹ بولا ہے جس کے سامنے سارے سچ بے مول ہیں۔ خضر کی آنکھ کھلی تو لیلا آئینے کے سامنے کھڑی اپنے خوبصورت لمبے بال سنوار رہی تھی۔ وہ مسکرا کر اسے دیکھنے لگا اور نہ جانے کتنی ہی دیر اسے دیکھتا رہا جب لیلا کا دھیان اس کی طرف گیا۔ خضر، اچھا ہوا تم جاگ گئے، یہ ڈریسز دیکھو کون سا پہنوں؟ اسے جاگتا پا کر وہ فوراً ہی اپنے مطلب کی بات پر آئی۔ پہلے خضر نے مسکرا کر اسے دیکھا، لیکن جیسے ہی دھیان اس کے ڈریس پر گیا، دل چاہا دونوں ڈریسز اس کے ہاتھ سے چھین کے آگ لگا دے۔ لیلا، تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے، تم ایسی ڈریس پہنو گی؟ وہ چاہنے کے باوجود اپنا غصہ کنٹرول نہ کر سکا۔ ہاں، کیا خرابی ہے اس ڈریس میں؟ اس کے غصے کی وجہ لیلا کی سمجھ میں نہیں آئی تھی۔ صحیح کیا ہے،
صحیح کیا ہے اس ڈریس میں جو تم مجھ سے پوچھ رہی ہو؟ پیچھے سے سارا پھٹا ہوا ہے، آگے سارا پھٹا ہوا ہے۔ خضر کے سر سے دھماکے نکلنے لگے اس کے کپڑے دیکھ کے۔ خضر یہ پھٹا ہوا نہیں ہے، یہ میرا ڈیزائنر ڈریس ہے۔ لیلا نے غصے سے اس کے ہاتھ سے اپنا ڈریس چھینا۔ لیلا ڈیزائنر؟ ہاں ہاں ہاں، اسے ڈیزائنر ڈریس کون کہتا ہے؟ حالت دیکھو اس کی۔ اس کے سامنے ڈریس کو الٹ پلٹ کر کے دکھانے کی کوشش کرنے لگا۔ یہ میں نے اسپیشل شادی کے بعد پہننے کے لیے بنوایا تھا، اور تم؟ لیلا نے روٹنے والے انداز میں کہا۔ ہاں، کیونکہ یہ انتہائی بیہودہ اور بکواس ڈریس ہے۔ خضر اب بھی باز نہ آیا۔ کیا خرابی ہے اس میں، ذرا بتانا پسند کرو گی مجھے؟ اب لیلا کو اس کی باتوں پہ غصہ آنے لگا۔ اس میں اچھا کیا ہے لیلا؟ کیا یہ ڈریس پہننے کے لائق ہے؟ ایسے کپڑے پہننے کا کیا فائدہ جس میں تمہارا جسم چھپنے سے زیادہ نمایاں ہو؟ خضر نے اسے وجہ سمجھانی چاہی۔ خضر، میں شادی سے پہلے بھی ایسے ہی کپڑے پہنتی تھی، تب تو تم نے کبھی اعتراض نہیں کیا، کیونکہ تب میں تمہیں منع کرنے کا حق نہیں رکھتا تھا، لیکن اب رکھتا ہوں، اور میں اپنی بیوی کو پوری دنیا کے سامنے تماشا نہیں بننے دوں گا۔ خضر نے اس کے ہاتھوں سے ڈریس چھینا اور ونڈو سے باہر پھینک دیا۔ تم نے میرا اتنا مہنگا ڈریس اٹھا کے باہر پھینک دیا؟ لیلا غصے سے اسے دیکھنے لگی۔ میں تمہیں اس سے زیادہ خوبصورت اور مہنگا ڈریس لے کے دوں گا جو اس لائق ہوگا کہ پہنا جا سکے۔ خضر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اب اس کا ارادہ اسے منانے کا تھا۔ خبردار خضر، بات مت کرو مجھ سے۔ وہ اسے مسکراتے دیکھ کر اور بھی برہم ہوئی۔ اچھا نا بابا، سوری بول تو رہا ہوں، اب کیا نئی زندگی کی پہلی صبح ہی مجھ سے لڑنے لگو گی؟ وہ اسے پیار سے منانے لگا، جبکہ لیلا کا بھی اس سے ناراض ہونے کا کوئی موڈ نہ تھا۔ کیا بات ہے، آج تو آپ صبح صبح یہاں تشریف لے آئیں؟ شارف نے اسے آفس سے اندر آتے دیکھ کے کہا۔ ہاں، کیونکہ سر نے مجھے کہا تھا کہ بیچارے تم اکیلے کام کر رہے ہو، تو مجھے تم پہ ترس آ گیا، تو سوچا کیوں نہ تمہیں تھوڑی سی ہیلپ کر دوں۔ معصومہ نے مسکراتے ہوئے اسے جواب دیا۔ تو کیا کیا ہیلپ کرو گی تم میری؟ شارف اس کے بال کانوں کے پیچھے کرتے ہوئے محبت پاش نظروں سے دیکھتے ہوئے بولا۔ کیا کیا ہیلپ چاہیے تمہیں میری؟ وہ اسی کے انداز میں بولی۔ ہیلپ تو بہت ساری چاہیے، جیسے کہ خضر کے ولیمے کی تیاری کرنی ہے جس میں تمہاری بہت ساری مدد چاہیے ہوگی۔ شارف اب بالکل سیریس انداز میں بولا۔ اس کے لیے سب سے پہلے ہمیں ہال چل کے وہاں کی ڈیکوریشن دیکھنی ہے۔ شارف نے اسے راستہ دیتے ہوئے کہا، تو وہ بھی مسکراتے ہوئے اس کے ساتھ چل دی۔ کل رات سارم نے اس سے اپنے کیے کی معافی مانگی تھی۔ اس نے کہا تھا کہ اس نے معصومہ کے جذبات کے ساتھ کھیل کر ٹھیک نہیں کیا، جس کی وجہ سے وہ بہت شرمندہ ہے۔ نہ جانے کیوں معصومہ کو اس کا معافی مانگنا برا نہ لگا، شاید وہ اس سے یہی امید رکھتی تھی۔ جب اس نے کل رات شارف کا ہاتھ تھام کے اسے معاف کیا، نہ جانے کیوں اسے شارف اپنا مضبوط سہارا لگا۔ شارف نے اس سے وفا نبھانے کا کوئی وعدہ نہ کیا تھا، لیکن پھر بھی معصومہ کو یقین تھا کہ وہ اسے کبھی دھوکہ نہیں دے گا۔ وہ کب سے روح کو جگانے کی کوشش میں لگا تھا، لیکن شاید اس شادی کی وجہ سے وہ ضرورت سے زیادہ تھک چکی تھی۔ سارے کام بھی تو اس نے خود کیے تھے۔ زیادہ مہمانوں کے نہ ہونے کے باوجود بھی یہ شادی بہت دھوم دھام سے ہوئی تھی، اور اس میں سب سے زیادہ اہم ذمہ داری روح نے سنبھالی تھی۔ میری جان اٹھ جاؤ، کتنا سونا ہے تم نے؟ وہ جاگنگ کر کے واپس آیا، تب بھی وہ مزے سے سو رہی تھی۔ روح، اب تم نہیں جاگی تو میں تمہیں اپنے طریقے سے جگاؤں گا۔ یارب نے ہمیشہ کی طرح دھمکی دی، لیکن شاید وہ گھوڑے گدھے بیچے سو رہی تھی۔ لڑکی، اب میری کوئی غلطی نہیں ہے، اب تم خود مجھے مجبور کر رہی ہو کہ میں تمہارے ساتھ کچھ ایسا ویسا کروں۔ وہ مسکراتے ہوئے اس کے ساتھ لیٹ گیا۔ روح، میں آخری بار کہہ رہا ہوں۔ یارم نے اسے آخری دھمکی دی، اب مجھ سے کوئی شکایت مت کرنا۔ یارم کہتے ہوئے اس پر جھکا اور بھرپور استحقاق سے اس پر اپنی محبت کی مہر ثبت کی۔ اپنے اوپر وزن محسوس کر کے روح فوراً جاگی۔ بہت ہی گندے انسان ہیں آپ، روح اسے دھکا دیتے ہوئے بولی، جبکہ یارم کا کہا رکنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ میرے پاس تمہیں جگانے کا اتنا اچھا طریقہ ہے تو میں سوچتا ہوں میں اتنی محنت کیوں کرتا رہتا ہوں۔ وہ اب بھی ہنستے ہوئے بول رہا تھا۔ یارم، آپ بالکل بھی اچھے نہیں ہیں۔ وہ اسے خود سے دور کرتی اٹھ کر واش روم میں جانے لگی جب یارم کا فون بجنے لگا۔ ہاں سارم بولو، کیوں فون کیا ہے مجھے؟ یارم کا موڈ صبح صبح بگڑ گیا۔ پہلے اپنا موڈ ٹھیک کرو پھر بتاتا ہوں۔ سارم خوشگوار لہجے میں مخاطب ہوا۔ سارم، میرا اس وقت تم سے بات کرنے کا بالکل بھی کوئی ارادہ نہیں ہے، میں تمہاری بکواس سننے میں دلچسپی نہیں رکھتا۔ وہ فون بند کرنے لگا کہ سارم بول پڑا۔ میں باپ بن گیا ہوں۔ سارم نے جلدی سے کہا۔ کیا بول رہا ہے یار؟ عروہ ٹھیک ہے نا؟ یارم نے فوراً پوچھا۔ میں اور روح 10 منٹ میں تیرے گھر پہنچ رہے ہیں، یارم نے کہا۔ ارے گھر نہیں، ہم ہاسپٹل میں ہیں، تجھے ایڈریس سینڈ کرتا ہوں، اور اکیلے مت آنا، سب کو لے کے آنا، میں چاہتا ہوں میری خوشی میں میرے سب دوست شامل ہوں۔ سارم نے کہا۔ ٹھیک ہے، میں سب کو بولتا ہوں۔ روح تم جلدی سے تیار ہو جاؤ، میں خضر اور شارف کو فون کر لوں۔ تیار کیوں ہونا ہے؟ روح نے پوچھا۔ سارم کے گھر بیبی ہوا ہے، ہم اسے دیکھنے ہسپتال جا رہے ہیں، یارم نے مسکرا کر
بتایا اور فون اٹھا کے باہر نکل گیا۔ ہائے اللہ، چھوٹے چھوٹے بیبی تو بہت کیوٹ ہوتے ہیں، میں بھی چلوں گی۔ وہ فوراً تیار ہونے چلی گئی۔ یہ کتنا پیارا ہے، اس کے گال کتنے ریڈ ہیں نا؟ لیلا اس کے چھوٹے چھوٹے گال چھوتے ہوئے بولی۔ یہ میرا بھائی ہے نا، اس لیے اتنا پیارا ہے۔ مائرہ نے بیڈ پہ کھڑے ہو کر اسے دیکھتے ہوئے کہا، جس پر سارے مسکرانے لگے۔ سنو، مجھے بھی ایسا ہی بیبی چاہیے۔ خضر نے لیلا کے کندھے پر تھوڑی رکھتے ہوئے پیچھے سے بیبی کو دیکھتے ہوئے کہا۔ مجھے بھی کب لا کے دے رہے ہو؟ لیلا اس کی طرف پلٹ کر پوچھنے لگی۔ میں نہیں لا کے دے رہا، تم لا کے دو گی، خضر نے فوراً کہا۔ اب میرا دماغ اتنا بھی خراب نہیں ہے کہ میں اپنا بچہ تمہیں دے دوں گی۔ لیلا اسے گھور کے بولی۔ کیا مطلب ہے لیلا؟ بیبی ہم دونوں کا ہوگا؟ خضر کو آج ہی پریشانی کھانے لگی۔ بالکل نہیں، پہلا بیبی میرا اکیلا ہوگا، اس کے بعد تم لے لینا سارے کے سارے، لیلا نے دریا دلی دکھاتے ہوئے کہا۔ کیا مطلب؟ سارے کے سارے میں لے لوں؟ خضر پوری آنکھیں کھول کے بولا۔ کتنے بچے ہوں گے ہمارے؟ خضر نے انگلیوں پر گنتے ہوئے پوچھا۔ دیکھو خضر، مجھے بہت سارے بچے چاہیے، مجھے بچے بہت اچھے لگتے ہیں، اور میں نے تو اتنے سارے نام سوچ کے رکھے ہیں، میں سارے کے سارے نام رکھوں گی اپنے بچوں کے۔ لیلا نے ایک نظر اسے دیکھا اور پھر بیبی کی طرف متوجہ ہو گئی، جبکہ خضر صرف سر ہلا کے رہ گیا۔ ہائے کتنا پیارا ہے نا؟ معصومہ کب سے اسے لیے اڑے جا رہی تھی۔ انشاءاللہ، شارف آہستہ سے اس کے کان میں بڑبڑا کے پیچھے ہوا، جبکہ معصومہ شرم و حیا سے اپنا سر تک نہ اٹھا پائی تھی۔ اب مجھ سے صبر نہیں ہوگا، مجھے میرا بیبی چاہیے، یارم ضدی انداز میں اس کے کان کے قریب بولا۔ ہم ہاسپٹل میں ہیں، روح نے یاد دلاتے ہوئے اسے گھورا۔ ہاں تو کیا، ہاسپٹل میں ہم اپنے بیبی کے بارے میں بات نہیں کر سکتے؟ یارم نے اسے اور زیادہ گھورا۔ یارم کبھی تو سیریس ہو جایا کریں۔ روح شرماتے ہوئے عروہ کے قریب جا کے رکی۔ روح کی طبیعت صبح سے ہی خراب تھی، لیکن آج انہیں سالم کے گھر جانا تھا۔ عروہ نے لیلا اور خضر کے لیے اپنے گھر پہ دعوت رکھی تھی، اور اسی لیے معصومہ اور روح نے اس کی مدد کرنے کے لیے صبح جانے کا فیصلہ کیا۔ معصومہ یہاں آئی تو روح کو صوفے پہ بیٹھا دیکھ کے پریشان ہو گئی۔ کیا ہوا روح، تم ٹھیک ہو؟ ہاں میں ٹھیک ہوں، چلو روح نے اٹھتے ہوئے کہا، کیونکہ وہ کافی دیر سے اس کا انتظار کر رہی تھی۔ مجھے تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی، اس نے روح کو دیکھتے ہوئے کہا۔ نہیں میں بالکل ٹھیک ہوں، چلو، وہ اس کو مسکرا کر یقین دلاتے باہر کی طرف چل دی۔ ارے لڑکیوں، مجھے کسی کام کو ہاتھ تو لگانے دو۔ عروہ ہر 2 منٹ کے بعد کچن میں پہنچ کر ان کی مدد کرنے کی کوشش کرتی۔ آپ کو سمجھ نہیں آ رہا، جا کے بیبی کا خیال رکھیں۔ اگر آپ بیبی کا خیال نہیں رکھ سکتی تو اسے بھی ہم اپنے پاس رکھ لیں گے۔ روح کو ہر وقت بہانا چاہیے تھا اس چھوٹے سے گول مٹول بیبی کے پاس جانے کا۔ عروہ کی ایک بھی نہ سنتے انہوں نے اسے واپس بھیج دیا۔ سب کچھ معصومہ اور روح نے بنایا تھا، جبکہ لیلا تو اپنے آپ کو VIP کہہ رہی تھی۔ آخر اس کے لیے تو یہ دعوت رکھی گئی تھی، اور شارف، وہ تو معصومہ کے آگے پیچھے لگا تھا، اس کی ہر ضرورت کا خیال رکھتا، ہر 2 منٹ کے بعد اس کے پیچھے کھڑا ہوتا۔ کچھ چاہیے میں لے آؤں؟ جبکہ اس کی یہ حرکتیں دیکھ کر روح اور لیلا دل ہی دل میں مسکرائے جا رہی تھیں، جبکہ خضر اور یارم دونوں ہی کام پر تھے، ان کو شام کو یہاں آنا تھا۔ سالم کو معصومہ کے لیے شارف کا یہ پیار دیکھ کر بہت خوشی ہو رہی تھی۔ ایک معصوم کا دل دکھانے پر وہ جتنا پریشان تھا، شارف کی فکر دیکھ کر اسے اتنی ہی خوشی ہوئی تھی۔ شام میں سب لوگ سالم کی طرف تھے۔ کھانا بہت آرام دہ ماحول میں کھایا گیا۔ وہ چاہے جتنا بھی انکار کریں، سالم ان کے لیے بہت اہم تھا۔ وہ ان کا بچپن کا دوست تھا، وہ چاہے اپنی تکلیفوں میں اسے شامل نہ کر سکیں، لیکن ان کی خوشیوں پر وہ پہلا حق رکھتا تھا۔ یارم نے روح کو یہ تو کہہ دیا کہ سالم یہ سب صرف میڈلز کے لیے کرتا ہے، جبکہ دل سے وہ بھی جانتا تھا کہ سالم اس سے بہت محبت کرتا ہے اور اس کی بھلائی چاہتا ہے۔ ہنی مون پر کہاں جا رہے ہو تم دونوں؟ سالم نے لیلا اور خضر سے پوچھا۔ فی الحال ہم نے کچھ نہیں سوچا، خضر نے جواب دیا، جب سالم نے ایک لفافہ اس کی طرف بڑھایا۔ یہ ہماری طرف سے تم دونوں کی شادی کا گفٹ۔ خضر نے مسکراتے ہوئے اس لفافے کو تھام لیا جس میں ترکی ہنی مون کی 2 ٹکٹس تھیں۔ تھینکس، لیلا نے مسکرا کے کہا۔ سالم کے گھر سے وہ سب لوگ یارم کی گاڑی میں آئے تھے۔ ان سب کو اپنے اپنے گھر چھوڑ کر وہ روح کو لے کے گھر آ گیا۔ روح کافی تھکی ہوئی لگ رہی تھی، اسی لیے شاید آتے ہی سو گئی۔ کیا ہوا روح، تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی؟ رات کو نہ جانے کون سا پہر تھا کہ یارم کی آنکھ کھل گئی۔ جب روح کو باہر دیکھا تو وہ بھی باہر ہی آ گیا۔ نہیں میں بالکل ٹھیک ہوں، نیند نہیں آ رہی تھی، بس اسی لیے باہر آئی تھی۔ نیند نہیں آ رہی تو مجھے جگا لیتی، وہ اس کے قریب بیٹھ کے بولا۔ آپ کو جگا لیتی تو آپ کیا مجھے لوری گا کے سناتے؟
وہ شرارت سے مسکرا کے بولی، بیبی تمہارے لیے یہ کام بھی میں دل سے کروں گا۔ وہ مسکراتے ہوئے اسے اپنے قریب کر کے بولا۔ روح مسکرانے لگی۔ تمہیں نہیں لگتا کہ تم دن بدن اور زیادہ خوبصورت ہوتی جا رہی ہو؟ وہ اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں لے کر بہت محبت سے کہہ رہا تھا۔ آپ کو کبھی بری بھی لگتی ہوں؟ روح نے اس کے سینے پر اپنا سر رکھا۔ نہیں، تم تو پہلے دن سے ہی قیامت ڈھا رہی ہو۔ یارم، آپ نے پہلی بار مجھے کہاں دیکھا؟ میرا مطلب آپ نے مجھ سے شادی کا فیصلہ کیسے کیا؟ روح پوچھنے لگی۔ خواب میں، یارم نے مسکرا کے کہا۔ نہیں نا، میں سچی پوچھ رہی ہوں، آپ کو میرے بارے میں کیسے پتہ چلا؟ میرا مطلب ہے آپ نے میرے گھر رشتہ کیسے بھیجا؟ ہماری شادی کیسے ہوئی؟ اس نے پھر سے پوچھا۔ یارم خاموش ہو گیا۔ ہماری شادی تمہارے یہاں آنے کے بعد ہمارے فلیٹ میں ہوئی تھی۔ ہم نے آمنے سامنے بیٹھ کے ایک دوسرے کو قبول کیا تھا۔ یارم نے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں تھامتے ہوئے کہا۔ قبول تو میں آپ کو پہلے ہی کر چکی تھی۔ روح مسکرائی، جبکہ اس کی اس مسکراہٹ پر یارم اس کا ساتھ نہ دے سکا۔ روح، ہماری نکاح کی تمہاری نظر میں کیا اہمیت ہے؟ یارم پوچھنے لگا۔ یارم، نکاح کی کیا اہمیت ہوتی ہے؟ روح الٹا اسی سے پوچھنے لگی۔ میرا وہ مطلب نہیں تھا روح، میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ فون پہ ہوئے اس نکاح کی تمہاری نظروں میں کیا اہمیت ہے؟ یارم بالکل سیریس انداز میں پوچھ رہا تھا۔ یارم، وہ نکاح ہے ہمارا جس نے مجھے آپ کا کر دیا، جس نے مجھے آپ کے نام لکھ دیا، آپ کا نام ہمیشہ کے لیے میرے نام کے ساتھ جوڑ دیا۔ میں آپ کے پاس آ گئی۔ روح مسکراتے ہوئے بولی۔ اور اس نکاح کی جو ہم نے فلیٹ میں کیا؟ یارم پھر سے پوچھنے لگا تو روح اسے دیکھنے لگی۔ وہ بھی نکاح تھا یارم، لیکن نکاح ہمارا پہلے ہو چکا تھا۔ آپ فون پہ ہوئے اس نکاح کو قبول نہیں کر پائے تھے، اس لیے آپ نے دوسری بار نکاح کیا، لیکن میں آپ کے پاس آئی، آپ کے ساتھ رہنے لگی، آپ سے محبت کرنے لگی، کیونکہ مجھے آپ کے نکاح میں باندھ کے یہاں بھیجا گیا تھا۔ روح، مجھے بہت ضروری کام ہے۔ یارم اتنا کہہ کر اٹھ کر باہر نکل گیا، لیکن صبح کے 4:30 بجے اسے کیا کام ہو سکتا ہے؟ روح سوچ میں پڑ گئی۔ یارم صبح تک گھر واپس نہیں آیا۔ پہلے اس کا انتظار کرتی رہی، پھر اسے لگا کہ شاید وہ اپنے کام پہ چلا گیا ہوگا۔ شفا اور میری کے آنے کے بعد وہ تھوڑی دیر آرام کرنے چلی گئی، کیونکہ اسے ساری رات نیند نہیں آئی تھی۔ اس کی آنکھ کھلی جب معصومہ شونو کو واپس لے کے آئی۔ کیا ہوا روح، تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی؟ معصومہ نے اسے دیکھ کے کہا۔ مجھے چکر آ رہے ہیں، کل سے طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی۔ آج صبح یارم کو بتانے والی تھی، لیکن وہ صبح ہی صبح نکل گئے، ورنہ ان کے ساتھ ہاسپٹل چلی جاتی۔ روح نے اپنا چکراتا ہوا سر تھام کے بتایا۔ ارے یار، تم میرے ساتھ چلو نا، میں تمہیں ہسپتال لے چلتی ہوں، اور یارم سر کو میں ابھی فون کر کے بتا دیتی ہوں، چلو اٹھو۔ معصومہ نے اپنا فون نکالتے ہوئے یارم کا نمبر ملایا، جبکہ روح کو اپنی طبیعت بہت خراب محسوس ہو رہی تھی۔ وہ معصومہ کے ساتھ ہسپتال آ گئی، جبکہ یارم نے کہا تھا کہ وہ آدھے گھنٹے میں ہسپتال پہنچ جائے گا۔ آپ ویٹ کریں، کچھ دیر میں رپورٹ آپ کو مل جائے گی، ڈاکٹر اسے بول کر اندر چلی گئی، جبکہ معصومہ اسے تھام کر باہر بٹھا چکی تھی۔ تمہاری طبیعت کب سے خراب ہے؟ تم نے ہمیں بتایا کیوں نہیں؟ کتنی لاپرواہ ہو تم! ہمیں نہ بتاتی، کم سے کم سر کو تو بتا دیتی، معصومہ ڈانٹتے ہوئے بولی۔ ارے یار، میں کل تک بالکل ٹھیک تھی، پتہ نہیں آج یہ سر گھوم رہا ہے۔ ہائے، ہو سکتا ہے کوئی گڈ نیوز ہو؟ ڈاکٹر کیسے مسکرا رہی تھی، معصومہ نے شرارت سے کہا تو روح شرمانے لگی۔ ہائے روح، سچ میں اگر یہ ہو جائے تو تمہارا بھی گول مٹول سا پیارا سا بیبی۔ معصومہ دونوں ہاتھ ایک دوسرے سے جوڑے خیالی دنیا میں کھو چکی تھی۔ اللہ کرے ایسا ہی ہو، معصومہ زور سے اسے اپنے گلے لگاتے ایکسائٹمنٹ میں دعا دینے لگی۔ آمین، روح بے ساختہ بولی۔ ارے بھابھی جی، آپ یہاں؟ ڈاکٹر اسے رپورٹ دینے والی تھی جب پیچھے سے فرقان نے اچانک آ کر اسے پکارا۔ معصومہ فرقان کو دیکھ کر ایک سیکنڈ کے لیے گھبرا گئی، لیکن پھر اسے یاد آیا کہ روح تو اب یارم کے بارے میں سب کچھ جانتی ہے۔ کیسی ہیں آپ؟ آپ نے مجھے نہیں پہچانا ہوگا، میں فرقان ڈیول کا آدمی ہوں۔ جی، آپ کے شوہر سے وفاداری کرنا تو میرا مقصد ہے، انہی کے لیے کام کرتا ہوں میں۔ جب ان کو دیکھتا ہوں آپ کے ساتھ تو دل خوش ہو جاتا ہے۔ ڈیول تو آپ سے بے انتہا محبت کرتا ہے، اتنی محبت کہ آپ کی محبت میں کچھ بھی کرنے کو تیار ہے۔ اب آپ اس کی محبت کا اندازہ یہیں سے لگا سکتی ہیں کہ اس نے شیخ کو قتل کر کے آپ سے نکاح کر لیا۔ اسے فرقان بہت عجیب لگ رہا تھا، اس کے بات کرنے کا انداز، اس طرح سے اسے مخاطب کر کے یارم کے بارے میں بات کرنا، اور پھر اچانک ہی اس کے سر پر دھماکہ کرنا۔ روح اسے دیکھ کے رہ گئی۔ مجھے تو اب تک یقین نہیں آ رہا کہ ڈیول نے شمس شیخ کا قتل آپ کے لیے کیا تھا۔ وہ آپ سے اس حد تک محبت کر بیٹھا کہ اس نے آپ کے پہلے شوہر کو ہی۔ فرقان ابھی بول ہی رہا تھا کہ اسے پیچھے سے اپنے کندھے پر بوجھ محسوس ہوا۔ اس نے مڑ کر دیکھا تو یارم اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھے کھڑا تھا۔
ارے ڈیول، تم آ گئے؟ میں تمہارے بارے میں ہی بھابھی جی سے بات کر رہا تھا، فرقان مسکراتے ہوئے بولا، جبکہ وہ سرخ آنکھوں سے اب روح کو دیکھ رہا تھا، جو آنکھوں میں بے پناہ غصہ اور آنسو لیے اسے دیکھ رہی تھی۔ روح، میری بات سمجھنے کی کوشش کرو پلیز۔ اسے یقین تھا کہ وہ روح کو بہت کچھ بتا چکا ہے، شمس کا نام تو سن چکا تھا وہ۔ یارم نے اسے سمجھانے کی کوشش کی، لیکن اس سے پہلے ہی روح نے اس کے ہاتھ جھٹک دیے اور اس سے دور ہوتے ہاسپٹل سے باہر نکل گئی۔ روح، ہم گھر چل کے بات کرتے ہیں، چلو یہاں سے۔ یارم اس کا ہاتھ تھام کے بولا۔ آپ کیا بات کریں گے یارم؟ اب بات کرنے کے لیے کچھ نہیں بچا۔ آپ سے کہا تھا کہ اب مجھے آپ دھوکہ نہیں دیں گے، لیکن آپ نے میرے شوہر کا قتل کر کے مجھے ہی کیوں یارم؟ کیوں آپ نے ایسا کیا؟ روح بلک بلک کے روتے ہوئے بولی، میری بات کو سمجھنے کی کوشش کرو، ہم گھر چل کے بات کرتے ہیں۔ یارم نے روح کا ہاتھ تھامنا چاہا۔ دور رہے مجھ سے، کوئی رشتہ نہیں ہے میرا آپ سے، آپ ایک انتہائی دھوکے باز شخص ہیں، دھوکہ دینے کے علاوہ کچھ نہیں آتا۔ آپ نے میرے شوہر کو قتل کیا کیوں یارم؟ فرقان عجیب و غریب نظروں سے انہیں دیکھنے لگا، مطلب روح کچھ نہیں جانتی تھی، وہ تو بس یارم کی نظروں میں اچھا ہونے کے لیے اس کی بیوی سے اتنے اچھے سے بات کر رہا تھا کہ شاید وہ روح سے اچھے سے بات کر کے یارم سے اپنا کام نکلوا لے، لیکن یہاں حالات اور بدل چکے تھے۔ روح تو اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتی تھی، اب ڈیول کے ہاتھوں اس کی موت پکی تھی۔ اس نے موقع دیکھ کے وہاں سے نکلنا بہتر سمجھا، جبکہ معصومہ نے اپنے فون پر آنے والی شارف کی کال اٹینڈ کرتے ہوئے اسے سب کچھ بتا دیا۔ روح، ہم گھر چل کے بات کرتے ہیں اس بارے میں، یہاں ٹھیک نہیں ہے۔ یارم نے اسے سمجھانا چاہا، لیکن وہ سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہی تھی، وہ اسے اپنے آپ کو چھونے تک نہیں دے رہی تھی۔ سب کچھ ناجائز، آپ نے میرے ساتھ ناجائز رشتہ جوڑا، نکاح کے اوپر نکاح کر لیا، میرے شوہر کو قتل کر دیا، میری عدت تک پوری نہیں ہونے دی، 2.5 مہینے بنا کسی رشتے کے مجھے اپنے ساتھ رکھا۔ وہ اپنا سر ہاتھوں میں تھامے بول رہی تھی، کچھ بھی ناجائز نہیں ہے، ہمارا نکاح ہوا ہے، شرعی اور قانونی طریقے سے تم میری بیوی ہو۔ کون سی عدت؟ تم نے اسے دیکھا تک نہیں تھا تو کون سی عدت تم پہ؟ کوئی عدت واجب نہیں تھی اور کوئی نکاح بھی نہیں ہوا تھا، صرف ایک دکھاوا تھا وہ۔ پلیز مجھے مت چھوئیں، وہ اپنا ہاتھ چھڑاتے ہوئے بولی۔ اب یارم کے پاس سوائے زبردستی کے اور کوئی راستہ نہ تھا، اس نے زبردستی اس کا ہاتھ تھاما اور گھسیٹتے ہوئے اپنے ساتھ لے آیا۔ گاڑی سے نکل کر کمرے میں بند ہو گئی، وہ سارے راستے مسلسل روتی رہی۔ یارم اسے سمجھانے کی کوشش کرتا رہا، لیکن شاید ہی وہ اس کی بات سمجھ رہی تھی۔ پہلے یارم نے اسے اکیلے رہنے دیا، شاید یہ جھٹکا اس کے لیے بہت بڑا تھا۔ روح اپنے پہلے نکاح کو سب کچھ سمجھے ہوئے تھی، اس کے لیے وہی نکاح اہمیت رکھتا تھا۔ فلیٹ میں ہوئے یارم کے ساتھ نکاح کو وہ صرف یارم کی ضد سمجھ رہی تھی، وہ تو کچھ جانتی ہی نہیں تھی کہ اس کا پہلا نکاح نکاح ہی نہیں تھا، وہ صرف ایک ڈرامہ تھا جو روح کو بیچنے کے لیے کیا گیا تھا۔ کیا ہوا یارم، سب ٹھیک تو ہے نا؟ روح کو کیسے پتہ چلا؟ خضر نے اس سے پوچھا۔ فرقان کی وجہ سے، اس سے تو میں زندہ نہیں چھوڑوں گا، وہ آج میرے ہاتھوں ضرور قتل ہوگا۔ یارم غصے سے بولا۔ اپنا غصہ کنٹرول کرو یارم، اس سے زیادہ تمہاری غلطی ہے، تمہیں روح کو پہلے ہی اعتبار میں لینا چاہیے تھا، تمہیں یہ سچائی اسے پہلے ہی بتا دینی چاہیے تھی۔ یارم، یہ کوئی چھوٹی سی بات نہیں ہے، تمہیں نکاح کے فوراً بعد اسے سب کچھ سچ سچ بتا دینا چاہیے تھا۔ اب وہ کیا کہہ رہی ہے؟ میرا مطلب ہے کہ تم سے اس نے کیا کہا؟ وہ اس نکاح کو قبول کرتی ہے یا شیخ کو ہی اپنا شوہر مان رہی ہے؟ خضر نے پوچھا۔ مجھے کچھ نہیں پتا، وہ مجھ سے بات نہیں کر رہی ہے، اس کی سوچ پڑھ نہیں پا رہا، وہ ہمارے رشتے کو کس طرح سے لے رہی ہے۔ مجھے بس یہ پتا ہے کہ تم اسے سمجھاؤ کہ میں نے اسے پروٹیکٹ کیا ہے، اگر میں اسے نہیں مارتا تو وہ شیخ اس کے ساتھ نہ جانے کیا کرتا۔ پلیز سمجھاؤ کہ وہ شیخ اس کا شوہر نہیں تھا، اسے سمجھاؤ اس کا شوہر میں ہوں۔ یارم بے چینی سے بول رہا تھا۔ خضر اس کی حالت سمجھ رہا تھا۔ تم فکر مت کرو، میں کچھ کرتا ہوں۔ وہ اب تک کمرے میں ہے، دروازہ نہیں کھول رہی، کیا کرو گے؟ یارم نے کمرے کی طرف اشارہ کیا۔ چابی دو مجھے، میں سنبھال لوں گا، میں اسے سنبھال لوں گا، تم ٹینشن فری ہو جاؤ، وہ میری بات سمجھے گی۔ وہ اسے دلاسا دے کر جانے لگا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا، یا اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھا، مجھے صحیح کی پہچان بتائیں، کیا صحیح ہے کیا غلط؟ اگر یارم میرے شوہر ہیں تو وہ کون تھا؟ میرے شوہر نے قتل کر دیا، میں کیا کروں؟ کیا مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا؟ کیا یارم کے ساتھ میرا رشتہ ناجائز؟ یارم کے ساتھ ان کے فلیٹ میں بنا کسی رشتے کے 2.5 مہینے میں انہیں اپنا شوہر سمجھتی رہی، بنا کسی رشتے کے ان کے قریب جاتی رہی، ان کے کمرے میں، ان کے گھر میں۔ مجھے شیخ کے ہاتھوں بیچا گیا تھا، اگر یارم نہ ہوتے تو نہ جانے مجھے کس کس کے کمرے میں بھیجا جاتا، کس کس کے بستر کی زینت بنایا جاتا۔ یارم نے میری عزت بچائی، وہ میرے محافظ ہیں، لیکن میرے اتنے قریب رہ کر مجھے سچائی نہ بتا کر انہوں نے مجھے دھوکہ دیا ہے۔ میں کسی اور کے نکاح میں تھی، یارم نے مجھے اپنے ساتھ کیوں رکھا؟
کیا انہوں نے میری وجہ سے شیخ کو قتل کر دیا؟ کیا وہ آدمی سچ کہہ رہا تھا؟ کسی اور کے نکاح میں ہوتے ہوئے یارم نے مجھ سے نکاح کر لیا، لیکن نکاح کے اوپر نکاح جائز نہیں۔ کیا یارم کے ساتھ میرا رشتہ جائز ہے؟ وہ یہی سب سوچ رہی تھی کہ دروازہ کھلا۔ خضر کو اپنے کمرے میں دیکھ کر وہ کچھ بھی نہیں بولی، وہ اس کے قریب آ کر بیٹھا۔ میں تم سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ خضر بھائی میری بات سنیں۔ تم میری بات سنو گڑیا اور سمجھنے کی کوشش کرو۔ جب تک میں بولتا ہوں تم نے ایک لفظ نہیں بولنا۔ تمہاری سوتیلی ماں نے تمہیں شیخ کے ہاتھ بیچ دیا تھا۔ خضر بھائی روح میری بات سنو، سمجھنے کی کوشش کرو، پھر تم جو کہو گی مجھے منظور ہوگا۔ تمہاری ماں نے تمہارا نکاح شیخ سے کیا، لیکن وہ نکاح نہیں تھا۔ شمس نے ایسی کتنی ہی لڑکیوں کے ساتھ جھوٹا نکاح کر کے ان کی زندگی تباہ کرتی تھی۔ جھوٹا نکاح اس لیے کیونکہ وہ شیخ کی اپنی آواز نہیں، صرف ایک ریکارڈنگ تھی جو دن میں 20 بار استعمال کی جاتی تھی۔ وہ دن میں 20 لڑکیوں کی زندگی تباہ کرتا تھا، وہ پھر انہیں یہاں بلا کر بیچ دیتا تھا، اور نہ جانے کتنے ہی لوگوں کے ساتھ مزید ایسا کر رہا تھا۔ وہ معصوم بچیوں کی زندگی کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ جب یارم کو یہ بات پتہ چلی تو ہم نے اسے سمجھانا چاہا، لیکن اس نے ہماری بات نہیں مانی۔ تمہارے نکاح سے ایک دن پہلے ہی شیخ مر چکا تھا، یارم پہلے ہی اسے مار چکا تھا۔ تمہارا نکاح کسی مردہ انسان کے ساتھ نہیں ہو سکتا۔ نہیں ہو سکتا نا روح، تمہارا پہلا نکاح ہوا ہی نہیں، صرف یارم کے نکاح میں ہو۔ یارم کے ساتھ تمہارا نکاح جائز ہے، یارم تمہارا شوہر ہے، صرف یارم اور کوئی نہیں۔ تم سمجھ رہی ہو نا گڑیا، تمہارا نکاح صرف یارم کے ساتھ ہوا ہے۔ شیخ صرف اور صرف لڑکیوں کی زندگی برباد کرتا تھا۔ اگر یارم نہیں ہوتا تو وہ تمہاری زندگی بھی برباد کر دیتا۔ یہ تو قدرت کا انصاف تھا کہ تم یہاں ہمارے پاس پہنچی۔ اللہ نے تمہیں یارم سے ملانا تھا، اسی لیے تو تم ہمارے پاس یہاں پہنچی۔ اللہ نے تمہیں یارم کے لیے بنایا تھا۔ تمہیں پہلی بار دیکھتے ہی وہ تم سے محبت کر بیٹھا۔ وہ تمہیں اس حد تک چاہنے لگا کہ تمہیں اپنے فلیٹ میں لے آیا، لیکن اس نے کبھی اپنی حدود کراس کرنے کی کوشش نہیں کی۔ وہ تمہارے لیے اپنی محبت کو پاکیزہ رکھنا چاہتا تھا۔ روح، یارم سے غلطی ہوئی ہے کہ اس نے تمہیں سچ پہلے نہیں بتایا، لیکن اس کی محبت کو ناجائز مت کہو۔ وہ تم سے بے انتہا محبت کرتا ہے، پلیز اسے معاف کر دو۔ خضر نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا، نہیں خضر بھائی، میں ایسا نہیں کر سکتی، میں یارم کو معاف نہیں کر سکتی۔ انہوں نے مجھے ہمیشہ دھوکہ دیا، انہیں مجھے پہلے بتا دینا چاہیے تھا۔ یہ سب کچھ میں مانتی ہوں، اللہ نے مجھے یارم کے نصیب میں لکھا تھا، لیکن پھر بھی انہیں مجھے سچائی بتانی چاہیے تھی۔ میں 2.5 مہینے ان کے ساتھ بنا کسی رشتے کے رہی۔ اگر 2.5 مہینے بعد بھی ان کی نیت مجھ پہ خراب ہوتی تو وہ کبھی مجھ سے نکاح نہ کرتے، ساری زندگی ایسے ہی مجھے اپنے ساتھ رکھتے بنا کسی رشتے کے۔ روح ایک بار پھر سے رونے لگی۔ نہیں روح، یارم تم سے محبت۔ خضر نے کچھ کہنا چاہا۔ یارم نے مجھے ہمیشہ دھوکے میں رکھا، مجھے ان کی محبت پہ شک نہیں ہے خضر بھائی، لیکن میں فی الحال اس رشتے کو قبول نہیں کر سکتی۔ روح ابھی بھی رو رہی تھی۔ بھائی آپ کو یاد ہے آپ نے مجھ سے میری سالگرہ کے دن وعدہ کیا تھا کہ میں آپ سے جو کچھ مانگوں گی آپ مجھے ضرور دیں گے۔ اب آپ کو وہ وعدہ نبھانا ہوگا۔ جب تک یارم کو ان کی غلطی کا احساس نہیں ہو جاتا میں ان کے ساتھ نہیں رہوں گی۔ یارم کو لگتا ہے کہ میں ان کے بغیر نہیں رہ سکتی، اسی لیے وہ ہمیشہ مجھے دھوکے میں رکھتے ہیں، لیکن اب مزید اور نہیں۔ میں پاکستان جانا چاہتی ہوں، فاطمہ بی کے پاس۔ مجھ میں اتنا حوصلہ نہیں ہے کہ میں اب یارم کے ساتھ رہوں۔ خضر بھائی مجھے اس رشتے کو قبول کرنے کے لیے تھوڑا وقت چاہیے۔ روح، یارم تمہیں نہیں جانے دے گا، میری بات کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ آپ اپنا وعدہ نبھائیں۔ اگر آپ مجھے دل سے اپنی بہن مانتے ہیں تو اپنا وعدہ ضرور نبھائیں گے، روح نے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا۔ جبکہ خضر اسے سمجھا نہیں پا رہا تھا، وہ یارم کو سمجھنے کی بجائے اسے سزا دے رہی تھی۔ لیکن یہ بھی سچ تھا، ہر بار یارم کی نہیں چلنی تھی، یارم یہاں غلطی پر تھا اور اسے غلطی کی سزا ملنی تھی۔ روح، خضر بھائی آپ نے کہا تھا کہ میں آپ کی بات سنوں گی تو آپ میری بھی بات مانیں گے، آپ اپنا وعدہ نبھائیں۔ میں فی الحال یارم کے ساتھ نہیں رہ سکتی، روح آنکھوں سے آنسو صاف کرتے ہوئے بولی، جبکہ خضر خاموشی سے اس کے کمرے سے باہر نکل آیا، جہاں یارم بے چینی سے اس کا انتظار کر رہا تھا، لیکن یارم سے وہ کیسے بات کرے گا؟ وہ یارم سے اس کی روح چھیننے جا رہا تھا۔ روح مجھے چھوڑ کے کہیں نہیں جا سکتی اور نہ ہی میں اسے کہیں جانے دوں گا۔ تم نے کیا سوچ کے اس سے وعدہ کیا خضر؟ اب وہ اس کا گریبان پکڑ کے کھڑا تھا۔ کیا تم نے اس وعدہ کرنے سے پہلے مجھ سے پوچھا تھا؟ نہیں نا؟ میری روح مجھے چھوڑ کے کہیں نہیں جائے گی اور نہ ہی میں اسے کہیں جانے دوں گا۔ میری بات کو سمجھنے کی کوشش کرو، کچھ نہیں سمجھنا مجھے۔ وہ اس کی بات کاٹ کے بولا، دیکھو یارم، کچھ نہیں دیکھنا مجھے۔ وہ پھر سے دھاڑا تھا، اس میں اتنی ہمت کہاں سے آ گئی کہ وہ مجھے چھوڑنے کی بات کر رہی ہے؟ میں خود اس سے جا کے پوچھتا ہوں۔ یارم روح کے کمرے کی طرف بڑھنے لگا جب خضر نے اسے پکڑ لیا۔ دیکھو میں جو کہہ رہا ہوں سمجھنے کی کوشش کرو، روح کو وقت چاہیے۔ اتنی بڑی حقیقت قبول کرنا اس کے لیے مشکل ہے، وہ اس بات کو قبول نہیں کر پا رہی کہ وہ بنا نکاح کے 2.5 مہینے تمہارے ساتھ رہی ہے۔ دیکھو یارم، ہر بار تمہاری نہیں چلے گی، تمہیں روح کی بات سمجھنی ہی پڑے گی۔
خضر نے اسے سمجھانا چاہا۔ اچھا، یارم تنزیہ مسکرایا۔ اب مجھے سمجھنا چاہیے۔ صحیح کہہ رہے ہو یار، مجھے سمجھنا چاہیے۔ وہ مجھے چھوڑ کے جانے کی بات کر رہی ہے اور تم مجھے سمجھا رہے ہو۔ تمہیں جو بھی کرنا ہے کر لو خضر، وہ مجھے چھوڑ کے نہیں جائے گی، میں اسے کہیں نہیں جانے دوں گا، وہ غصے سے کہتا کمرے میں جانے لگا۔ کیا کرو گے؟ اسے واپس سانپ والے کمرے میں قید کرو گے یا مارو گے پیٹو گے؟ کیا کرو گے بتاؤ؟ وہ غصے سے بولا۔ سانپ کی بات کا تانا تو مجھے نہیں دے سکتے ہو، تمہارے ہی کہنے پہ میں نے یہ کیا تھا۔ تم نے ہی کہا تھا کہ اسے سانپ کے آگے پھینک دو۔ میں نے نہیں کہا تھا یارم اسے اتنی بری سزا دو، میں نے تمہیں صرف اس پہ سختی کرنے کے لیے کہا تھا۔ اور میں نے کیوں کہا تھا؟ کیونکہ تب تمہاری کوئی غلطی نہیں تھی، وہ بے وجہ تم سے دور بھاگ رہی تھی، لیکن اب تم غلطی پہ ہو۔ تمہیں یہ بات روح کو پہلے بتانی چاہیے تھی کہ تم شیخ شمس نہیں بلکہ یارم قاسمی ہو، غلطیاں تمہاری ہیں اس کی نہیں۔ اس بار تم اسے کچھ نہیں کہہ سکتے، ورنہ تم مجھے ورنہ کی دھمکی دو گے؟ خضر، میں نے بنایا تمہیں، میری دوستی بھول گئی یا پھر بھانجی کا پیار ماموں کے لیے دوست سے زیادہ بڑھ گیا ہے؟ یارم غصے سے بولا۔ یارم جتنا میں تم سے وفادار ہوں اتنا روح سے نہیں، میں تمہارے لیے آج بھی روح کے پاس گیا تھا، میں تمہارا کوئی احسان بھولا نہیں ہوں، اور نہ ہی تمہارے ساتھ کسی قسم کی کوئی غداری کر رہا ہوں۔ غداری نہیں کر رہے بلکہ مجھ سے میری جان چھیننے کی بات کر رہے ہو۔ اس بار یارم پریشانی سے بیٹھ گیا تو خضر بھی اس کے قریب آ بیٹھا۔ میں وہاں اندر اس کا ماموں نہیں تمہارا دوست بن کے گیا تھا، میں نے روح سے اس کی خواہش پوری کرنے کا وعدہ اسے اپنی بھانجی نہیں بھابھی بنا کے دیا تھا۔ یارم میں بھی چاہتا ہوں تم دونوں ساتھ رہو، میری بھی یہی خواہش ہے کہ وہ تمہارے ساتھ خوش رہے، لیکن یارم ہر رشتے کو سمجھنے کے لیے وقت دیا جاتا ہے، تم روح سے اس کے فیصلے کا حق چھین رہے ہو، وہ بس تم سے وقت مانگ رہی ہے۔ جو ڈھائی مہینے بغیر نکاح کے اس نے تمہارے ساتھ گزارے ہیں، اگر وہ شمس کے ساتھ ہوتے تو نہ جانے کتنوں کے ساتھ گزارتی۔ یارم پھر سے اس کی بات کاٹ کے بولا تھا۔ میں مانتا ہوں یارم، لیکن وہ کسی شمس کے ساتھ نہیں تھی، وہ تمہارے ساتھ تھی، اس کے لیے تم اس کے شوہر تھے۔ ایک لڑکی جو رشتوں کو سمجھتی ہے، میاں بیوی کے رشتے کے تقاضے کو سمجھتی ہے، وہ یہ بات قبول نہیں کر سکتی کہ اس نے 2.5 مہینے کسی ایسے شخص کے ساتھ گزارے ہیں جس کے ساتھ اس کا کوئی تعلق ہی نہیں تھا۔ تمہاری بات ٹھیک ہے یارم، اگر وہ شمس کے ساتھ ہوتی تو نہ جانے کتنے لوگوں کے ساتھ۔ اس سے آگے وہ کچھ بول نہیں پایا۔ وہ مجبور ہوتی یارم، اسے مجبوری میں یہ سب کچھ قبول کرنا پڑتا، لیکن تم سے وہ پیار کرتی ہے، تمہارے نکاح میں ہے، تو اسے مجبور کیوں کیا جائے؟ یارم اس کے پاس انکار کی کوئی وجہ نہیں ہے، تو لوٹ کر تمہارے پاس ہی آئے گی۔ اسے یہ رشتہ قبول کرنے کے لیے تھوڑا سا وقت دے دو۔ اس سے میں نے وعدہ کیا ہے کہ میں اپنا وعدہ نبھاؤں گا، اور تم سے میں وعدہ کرتا ہوں کہ روح کو واپس لے کے آؤں گا، میں اسے تم سے دور نہیں جانے دوں گا۔ یہ وعدہ ہے تمہاری دوست کا، اور یہ وعدہ میں تمہارا دوست بن کے کر رہا ہوں، روح کا ماموں بن کے نہیں۔ روح چاہے میری بھانجی ہو، لیکن تم سے زیادہ عزیز نہیں ہے وہ میرے لیے۔ پلیز میری بات کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ اور وہ کون سا کسی غیر کے پاس آ رہی ہے؟ وہاں خضر نے سمجھاتے ہوئے کہا۔ میں اس سے بات کروں گا، اگر وہ میری بات نہیں سمجھی تو ٹھیک ہے، میں اسے وقت دوں گا، لیکن زیادہ نہیں۔ یارم نے کچھ سوچ کے کہتے ہوئے قدم کمرے کی طرف بڑھائے۔ کتنا وقت چاہیے تمہیں؟ اس نے کمرے میں آتے ہوئے کہا۔ کیا؟ روح نے پوچھا۔ کیا کا کیا مطلب ہے؟ میں پوچھ رہا ہوں کتنا وقت چاہیے تمہیں اس رشتے کو سمجھنے کے لیے؟ وہ غصے سے بولا تھا۔ دیکھیں یارم، روح نے کچھ کہنا چاہا۔ کوئی بھی فضول بات نہیں کرنا، بس مجھے بتاؤ تمہیں کتنا وقت چاہیے میرا ساتھ قبول کرنے کے لیے؟ 1 گھنٹہ، 2 گھنٹے، 1 دن، 2 دن، 1 ہفتہ، 2 ہفتے یا 1 مہینہ؟ اس سے زیادہ میں تمہیں 1 سیکنڈ نہیں دے سکتا، جلدی سے فیصلہ کرو، ورنہ میں فیصلہ کروں گا۔ میرا فیصلہ تم جانتے ہو، وہ پھر بھی تمہیں سنا دیتا ہوں۔ کہیں نہیں جا سکتی تم مجھے چھوڑ کے، بلکہ جانے کی ضرورت بھی کیا ہے، یہی رہو، سوچو سمجھو اس رشتے کے بارے میں تمہیں ڈسٹرب نہیں کروں گا۔ تمہیں کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے روح، تم یہیں رہ کے کوئی بھی فیصلہ کر سکتی ہو۔ تو مجھے میری غلطی کی سزا دینا چاہتی ہو نا؟ میں نے تمہیں کچھ نہیں بتایا تو یہی مسئلہ ہے نا کہ میں نے تمہیں سچائی نہیں بتائی اپنے بارے میں؟ وہ اس کے دونوں گالوں پہ اپنے ہاتھ رکھ کے پوچھ رہا تھا۔ نہیں عالم، مجھے اس بات سے اعتراض نہیں ہے کہ آپ نے اپنی سچائی چھپائی، نہ ہی مجھے اس بات سے اعتراض ہے کہ آپ نے مجھ سے جھوٹ بول کے نکاح کیا۔ میں تو خوش ہوں، اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ آپ نے میری عزت بچائی، لیکن دکھ مجھے اس بات کا ہے کہ اگر وہ نکاح جھوٹا تھا اور آپ جانتے تھے کہ میرا کوئی نکاح نہیں ہوا تو آپ نے فوراً کیوں نہیں بتایا؟ 2.5 مہینے بعد کیوں؟ کیا آپ صرف میرے ساتھ وقت گزارنا چاہتے تھے، مجھے اپنی رکھیل؟ اس کے بعد ابھی بیچ میں ہی تھی کہ یارم کا ہاتھ روح پر پھر سے اٹھا تھا۔ سوچی بھی کیسے تم نے؟ اتنی بکواس گھٹیا بات تمہارے دماغ میں آئی کیسے؟ میں نے اگر تمہیں اپنی رکھیل بنانا ہوتا تو ہر وقت میسر تھی، تم مجھے کسی بھی وقت استعمال کر سکتا تھا۔ مجھے تم سے نکاح کی کیا ضرورت تھی؟ تم مجھے اپنا شوہر مانتی تھیں، جب چاہے میں اپنے پاس بلا سکتا تھا۔
لیکن روح، میں نے تم سے نکاح کیا، تمہیں اپنی بیوی بنایا، اور جس سے نکاح کیا جائے وہ شہزادیاں ہوتی ہیں، رکھیلے نہیں۔ مجھے تو شرم آتی ہے ان لوگوں پر جو اپنی بیوی کو رکھیل کہتے ہیں، اپنی بیوی کو یہ گھٹیا نام دیتے ہیں، نکاح جیسے پاکیزہ بندھن کا مذاق اڑاتے ہیں۔ نکاح شہزادیوں کے ہوتے ہیں، تم تو شہزادی ہو، میری شہزادی۔ لیکن میں نے تم سے 2.5 مہینے تک نکاح نہیں کیا کیونکہ میں کوئی رشتہ نہیں بنانا چاہتا تھا، کسی کو اپنی کمزوری نہیں بنانا چاہتا تھا۔ میں تمہیں بحفاظت پاکستان واپس بھیج دینا چاہتا تھا۔ میں تو اپنے دل و دماغ پہ کنٹرول کر چکا تھا، میں نے سوچ لیا تھا کہ میں کسی سے پیار نہیں کروں گا، کبھی اپنی فیملی نہیں بناؤں گا، کیونکہ میرا مقصد کچھ اور تھا۔ لیکن تم نے مجھے خود سے محبت کرنے پر مجبور کر دیا۔ محبت بہت چھوٹا لفظ ہے، میں اپنے جذبات کو لفظوں میں بیان بھی نہیں کر سکتا، میں تمہیں بتا بھی نہیں سکتا کہ میں تم سے کس حد تک محبت کرتا ہوں۔ لیکن چھوڑو اب ان باتوں کو، یہ میرا آخری امتحان ہے، اس کے بعد تم ہمیشہ کے لیے میرے پاس آؤ گی، میری بن کر۔ اس کے بعد ہمارے درمیان کوئی نہیں آئے گا، کوئی دوری نہیں رہے گی۔ بولو کتنا وقت چاہیے تمہیں؟ میں تمہیں 1 مہینے کا وقت دے رہا ہوں، 1 مہینے کے بعد میں لینے آؤں گا، اور اس 1 مہینے کے بعد تم مجھے میری روح بن کے ملو گی۔ سن رہی ہو نا تم؟ یارم کہتے ہوئے اس پر جھکا تھا اور اپنی محبت کی مہر ثبت کرتے پیچھے ہٹا۔ انتظار کروں گا تمہارا، اس 1 مہینے میں پل پل مروں گا، یارم کہتے ہوئے باہر نکل گیا، اور وہ خاموشی سے اسے جاتا ہوا دیکھتی رہی۔ رات وہ کمرے میں آیا تو روح سوتی بن گئی۔ یارم آہستہ سے اس کے قریب آیا اور اسے اپنی باہوں میں لے لیا۔ کچھ دیر کے بعد اسے یارم کا لمس گردن پر محسوس ہوا، وہ اسے اپنی باہوں میں بھینچے کتنی ہی دیر اسے دیوانہ وار دیکھتا رہا۔ پھر کچھ دیر بعد اسے اپنی گردن پر پانی محسوس ہوا۔ روح نے بے ساختہ آنکھیں کھول کے اسے دیکھا، لیکن وہ آنکھیں بند کیے لیٹا تھا۔ شاید نہیں، یقیناً وہ اس کے لیے رو رہا تھا۔ وہ شخص جسے اس نے کبھی کسی کے سامنے جھکتے ہوئے نہیں دیکھا، آج وہ اس کے لیے آنسو بہا رہا تھا۔ روح کا دل چاہا سب کچھ بھلا کے اس کی باہوں میں سما جائے، لیکن وہ یارم کو اس کی غلطی کی سزا دینا چاہتی تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ یارم ہر بار اپنی منمانی کرے، وہ اپنے اور یارم کے رشتے کو برابری کا درجہ دینا چاہتی تھی۔ وہ کچھ وقت اس کے بغیر رہنا چاہتی تھی تاکہ وہ اس کے رشتے کو سمجھ سکے۔ تھوڑی دیر کے بعد یارم نے آنکھیں کھولیں تو اس نے فوراً اپنی آنکھیں بند کر دیں۔ یارم نے پوری طرح اسے اپنی باہوں میں قید کر رکھا تھا، جبکہ یارم کے آنسو وہ اب بھی اپنے کندھے پر محسوس کر رہی تھی۔ اب مزید برداشت کرنا اس کے بس سے باہر تھا۔ اس نے ایک جھٹکے سے یارم سے اپنا آپ چھڑایا اور اٹھ کر باہر جانے لگی جب پیچھے سے یارم کی آواز سنائی دی، مت جاؤ مجھے چھوڑ کے، تمہارے بغیر میں مر جاؤں گا۔ میں نے تمہیں بتایا تھا نا کہ تمہارے بغیر میری زندگی کچھ نہیں، تو کیوں مجھ سے میری زندگی چھین رہی ہو؟ روح، رحم کرو مجھ پہ، مت جاؤ۔ یارم نے بے دردی سے اپنی آنکھوں سے آنسو صاف کرتے ہوئے اسے اپنے پاس بلانا چاہا۔ اپنی دونوں باہیں کھولے وہ اسے یقین سے بلا رہا تھا کہ وہ اسے چھوڑ کے نہیں جائے گی، لیکن روح یہاں ہمت نہیں ہار سکتی تھی۔ اسے یہ رشتہ قبول کرنے کے لیے وقت چاہیے تھا، یارم کو یہ بات سمجھانے کے لیے کہ وہ غلط ہے، اس سے دور جانا تھا۔ صرف ایک ہی پل میں پلٹی اور دروازے سے باہر نکل گئی، جبکہ یارم بے یقینی سے اسے جاتا ہوا دیکھ رہا تھا۔ روح یارم کا اعتبار توڑ کے باہر آ گئی تھی۔ اس کا دل چاہا پھوٹ پھوٹ کے روئے، لیکن وہ جانتی تھی کہ جس کا اعتبار توڑ کے وہ باہر آئی ہے وہ اسے چپ کروانے نہیں آئے گا۔ لیکن اس کے پاس یارم کو بدلنے کا آخری موقع تھا، کسی بھی طرح سے اسے ایک عام زندگی دینی تھی، اسے یارم کو ایک عام زندگی دینی تھی، ایک عام انسان بنانا تھا۔ نہ جانے کتنے لوگوں کی زندگی چھیننی تھی۔ یارم، آپ تو کہتے ہیں کہ جو کام کرتے ہیں وہ بالکل ٹھیک ہے، لیکن جان لینا کب سے ٹھیک ہونے لگا؟ وہ ایک قاتل تھا اور اسے یارم کو زندگی دینی تھی جیسی وہ چاہتی تھی۔ آج اس نے یارم کا دل دکھایا، اس کا اعتبار توڑ کے باہر آئی۔ وہ جانتی تھی شاید یارم اسے اس غلطی کے لیے کبھی معاف نہ کرے، لیکن اس نے سوچ لیا تھا اب وہ واپس آنے کی یہی شرط رکھے گی کہ یارم کو یہ کام چھوڑنا پڑے گا۔ وہ دوسرے کمرے میں آ کے لیٹ گئی۔ نیند تو ان دونوں کو نہیں آنی تھی کیونکہ آج ان دونوں کا دل برباد ہوا تھا۔ ساری رات وہ 1 سیکنڈ کو بھی سو نہ پایا، اور صبح روشنی ہوتے ہی خضر اس کا ویزا اور پاسپورٹ لے کے آیا تھا۔ شاید روح نے اسے یہ سب کچھ کرنے کے لیے کہا تھا۔ وہ ایسے ہی کمرے میں لیٹا تھا جب روح کمرہ کھول کے اندر آئی۔ بنا اسے دیکھے اپنا سامان پیک کرنے لگی۔ وہ خالی خالی نظروں سے اسے دیکھتا رہا، لیکن روح نے اس پر ایک نظر بھی نہ ڈالی۔ اس کے سامنے اس نے اپنا سارا سامان پیک کیا۔ باہر شاید خضر کے علاوہ کوئی بھی نہ تھا، اسی لیے اور کوئی آواز سنائی نہ دے رہی تھی۔ لیکن جب روح نے باہر جا کے کہا کہ معصومہ شونو، میں تمہارے حوالے کر کے جا رہی ہوں، اس کا بہت خیال رکھنا۔ یارم کو پتہ چلا کہ وہ چاروں باہر ہیں، لیکن شاید وہ بھی اس کی طرح اس کے جانے کا غم منا رہے ہیں۔ وہ آہستہ سے اٹھ کر باہر آیا۔ روح نے ابھی بھی اس کی طرف نہ دیکھا، لیکن خضر نے ایک نظر دیکھا اور دوبارہ دیکھ نہ پایا۔ ایک ہی رات میں اس کی کیا حالت ہو گئی تھی۔ اس کی آنکھیں اس کے رات بھر رونے کی چگلی کھا رہی تھی۔ شارف کا دل چاہا کہ ابھی جا کے اس کے سینے سے لگ جائے۔ اس کی حالت دیکھ کر اسے اپنا دل پھٹتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔
نہ جانے اس نازک سی لڑکی کو اس پہ ترس کیوں نہیں آ رہا تھا۔ وہ محبت کے سارے مرحلے طے کر چکا تھا، وہ عشق کی آخری سیڑھی پہ کھڑا تھا، لیکن اس کا ساتھ دینے کے لیے روح تیار نہ تھی۔ خضر کو لگا کہ اب بھی روح یہاں سے نہ نکلی تو یارم اسے کبھی نہیں جانے دے گا، ہمیشہ کے لیے قید کر لے گا۔ چلو روح، اس نے کہتے ہوئے روح کا بیگ تھاما اور باہر نکل گیا، جبکہ خضر کے پیچھے وہ تینوں بھی باہر نکل گئے تھے۔ جب روح کو اپنے پیچھے سے کسی کا حصار محسوس ہوا، میں تو ایک ہی رات میں تمہارے بغیر تھک گیا، کس کے بھروسے چھوڑ کے جا رہی ہوں مجھے؟ روح کو اپنا کندھا پھر سے بھیگتا ہوا محسوس ہوا تو اس کے حصار سے نکل کے باہر چلی گئی۔ یارم نے اپنا فون نکالا تھا۔ فرقان کو بول دو کہ اپنی قبر تیار کروا لے، کیونکہ اس کے پیچھے کوئی نہیں ہے جو اس کے لیے قبر بنوائے گا۔ بس اتنا کہہ کے وہ فون بند کر چکا تھا، پھر باہر آیا۔ روح کے ساتھ وہ چاروں ایئرپورٹ چھوڑنے جا رہے تھے۔ خضر اسپیشل سروسز رکھوانا اسے ڈر لگتا ہے۔ وہ خضر کو کہہ کے پیچھے ہو گیا، جبکہ روح اس کی آنکھوں میں دیکھنے کی ہمت نہ کر سکی۔ اس نے بہت ہمت سے یہ فیصلہ کیا تھا، اور وہ یہ بھی جانتی تھی کہ ایک بار اگر اس نے یارم کی نظروں میں دیکھ لیا تو دوبارہ کبھی اسے یہ موقع نہیں ملے گا۔ اسے نہیں لگا تھا کہ اسے ایئرپورٹ پر سارم ملنے آئے گا۔ سارم تو جانتا بھی نہیں تھا کہ وہ پاکستان جانے والی ہے۔ تو تم جا رہی ہو اسے چھوڑ کے؟ سارم نے پوچھا۔ آپ کو تو خوش ہونا چاہیے، نہ جانے کیوں؟ روح تلخ ہوئی۔ اگر مجھے تب اندازہ ہوتا نا وہ تم سے کتنی محبت کرتا ہے تو میں اس سے اس کی زندگی چھیننے کی غلطی کبھی نہ کرتا۔ بہت سستی نہیں نکلی تمہاری محبت؟ خیر خوش رہو، سارم بھی اسی کے انداز میں بولا۔ ایئرپورٹ پہ وہ اپنی فلائٹ کا اناؤنسمنٹ کا انتظار کرنے لگی۔ جانتی ہو روح، میں نے کبھی سوچا نہیں تھا میری بھی فیملی ہوگی۔ جب چھوٹی سی عمر میں مجھے ایک کلب میں بیچ دیا گیا۔ دبئی کے ہر کلب کا ایک رول ہے، جب تک لڑکی 18 سال کی نہ ہو جائے اسے کسی کے سامنے بیچا نہیں جاتا۔ اسے امید نہ تھی کہ لیلا اس سے اس طرح کی کوئی بات کرے گی۔ وہ خاموشی سے سننے لگی۔ مجھے کمپیوٹر کی A to Z ہر چیز جاننے کا بڑا شوق تھا۔ مجھے جنون تھا کہ میں کسی کے بھی کمپیوٹر میں جا کر اس کی ہر چیز کو ہینڈل کروں۔ میں سیکھنے بھی لگی تھی کہ مجھے بیچ دیا گیا۔ کمپیوٹر سے عشق کرنے والی لڑکی ایک کلب میں ڈانس کرتی تھی۔ سارا دن ناچنے کے بعد ہمیں صرف اتنے پیسے ملتے تھے کہ ایک وقت کا کھانا کھا سکیں۔ ایسے میں میرا کمپیوٹر آپریٹر بننے کا خواب ادھورا ہی رہ گیا، لیکن پھر بھی میں نے کمپیوٹر سے کبھی دوری نہیں بنائی۔ یہ میرا شوق تھا جسے میں نے ہر قیمت پہ پورا کرنا تھا۔ ایک دن وہ کلب بند ہو گیا، سب لڑکیوں کو آزادی مل گئی۔ جانتی ہو وہ آزادی کس نے دلوائی تھی؟ تمہارے یارم نے، اور پھر اس نے مجھے اپنے ساتھ کمپیوٹر ہیکنگ کے کام پہ رکھ لیا۔ اس نے صرف میری عزت نہیں بچائی، اس نے میرے خواب ٹوٹنے سے بچائے تھے۔ میں یہ نہیں کہتی کہ یارم صحیح ہے، وہ غلط ہے، ساری دنیا کے لیے غلط ہوگا، لیکن وہ تمہارے لیے غلط نہیں ہے۔ اس نے تم سے محبت نہیں کی روح، اس نے تم سے عشق کیا ہے۔ میں یہ نہیں کہتی کہ تم ابھی میرے ساتھ واپس چلو، لیکن پلیز واپس آ جانا، وہ تمہارے بغیر مر جائے گا۔ لیلا خاموش ہو چکی تھی جب اسے شارف کی آواز سنائی دی۔ میں 11 سال کا تھا، میرے موم ڈیڈ کا ڈیورس ہو گیا۔ دونوں کو میری ضرورت نہیں تھی، دونوں نے الگ الگ شادی کر لی اور مجھے بھول گئے۔ میرے کچھ دوست تھے جو مجھے اپنے ساتھ ایسی جگہوں پہ لے کے جاتے جہاں وہ لوگ مجھے آہستہ آہستہ نشے کا عادی بنانے لگے، جس کے بعد اکثر وہ اپنے کام مجھ سے نکلواتے۔ میں ایک ڈراپ کے لیے چوریاں کرنے لگا۔ نشے کی لت اس حد تک بڑھ گئی کہ میں کسی کا قتل کرنے کو بھی تیار تھا۔ اسی طرح ایک دن مجھے یارم ملا اور میں نے اسے قتل کرتے ہوئے دیکھا۔ میں نے اس سے کہا کہ مجھے بھی پستول دو، میں بھی کسی کو بھی مار دوں گا، اور بدلے میں تم مجھے پیسے دینا۔ جانتی ہو یارم نے مجھے کیا دیا؟ رائٹ گال پہ تماچا، اور تماچے سے ہی میری عقل ٹھکانے لگ گئی۔ شارف مسکرا کے بولا تھا۔ پھر میں نے اس کی منتیں کی کہ پلیز مجھے اپنے ساتھ رکھ لو، میرا کوئی نہیں ہے۔ تو جانتی اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ آج کے بعد مت کہنا تمہارا کوئی نہیں ہے، میں ہوں تمہارا۔ شارف ابھی بھی مسکرا رہا تھا۔ وہ ہوگا سب کے لیے برا، لیکن تمہارے معاملے میں اس سے اچھا اور کوئی نہیں ہے۔ یارم سے زیادہ تمہیں کوئی اور پیار نہیں کر سکتا۔ جانتی ہو روح، انہوں نے میری سب سے بڑی غلطی معاف کر دی۔ میں ان کے دشمنوں کے ساتھ مل کے انہیں دھوکہ دینے لگی تھی۔ شارف کی بات ابھی ختم نہیں ہوئی تھی کہ معصومہ بول اٹھی، لیکن انہوں نے کہا کہ میں ان کی فیملی ہوں، ان کے دوست کی بیٹی ہوں، وہ مجھے سڑکوں پہ رولنے کے لیے نہیں چھوڑ سکتے۔ وہ کبھی کسی کو معاف نہیں کرتے، نہ جانے کیا سوچ کے مجھے معاف کر دیا۔ لیکن روح تمہاری ہر غلطی معاف کر سکتے ہیں، وہ تمہاری یہ غلطی بھی معاف کر دیں گے۔ پلیز واپس آ جانا۔ معصومہ بہت آہستہ آہستہ بول رہی تھی۔ اب سب جاؤ تم لوگ، مجھے روح سے کچھ دیر کے لیے بات کرنی ہے۔ خضر نے سب کو جانے کا اشارہ کیا تو وہ لوگ خاموشی سے اٹھ کے چلے گئے۔ آپ کی کہانی میں پہلے ہی سن چکی ہوں خضر بھائی، وہ اس کے قریب آ کے بیٹھا تو وہ کہنے لگی۔
चलो एक बार फिर से सुन लो, शायद इस बार तुम्हें मेरी कहानी अच्छी ना लगे। मैं ये नहीं कहूँगा कि वापस आ जाना, मत जाओ, यारम तुम्हारे बगैर मर रहा है। बस इतना कहूँगा कि तुम्हारे मामू ने वादा किया है कि उसकी भांजी वापस ज़रूर आएगी, और अगर तुमने अपने मामू का वादा तोड़ा तो मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगा। खिज़र ने अपनी आंखों से आंसू साफ करते हुए उसे देख के कहा तो रूह बेयकीनी से उसे देखने लगी। वो 13 साल का था जब उसने पहली बार अपने बाप का कत्ल किया था। उसका बाप उसकी माँ को किसी और के बिस्तर पे भेज रहा था और यारम की गैरत ने गवारा न किया कि उसकी माँ की इज्जत को इस तरह से बर्बाद किया जाए। मेरी बहन को 20,000 में बेचा गया था और उस 20,000 की कीमत वो हर रोज़ दिन रात तुम्हारे बाप की मार खा के चुकाती। तुम्हारा बाप दिन रात जानवरों की तरह उसे मारता था और हर रात को इस्तेमाल करता, और फिर वो जब माँ बनने वाली थी तो उसका इलाज तक नहीं करवाया। महज 16 साल की थी तुम्हारी माँ जब तुम्हें जन्म देते हुए मर गई, और तुम्हें लाकर तुम्हारी सुतेली माँ और उसकी बेटियों के सामने फेंक दिया, और उन्हें एक नौकर की ज़रूरत थी जो मेरी सूरत में उन्हें मिल गया। वो लोग दिन रात मुझसे काम करवाते, सिर्फ तुम्हारी एक झलक दिखाने के लिए। मैं दिन रात तुम्हें एक नज़र देखने के लिए पागलों की तरह दौड़ता और अपना काम निकलवा कर वो मुझे घर से बाहर फेंक देते। बाहर बच्चे पागल हो गए हैं यार, बहुत शोर कर रहे हैं, अब आप इग्नोर करो, ठीक है। सारा दिन सारी रात मैं घर से बाहर सर्दी में तड़पता रहता, कोई नहीं था पूछने वाला। जिस दिन यारम कत्ल करके घर से भागा था मैं भी उसके पीछे भाग आया। वहाँ से भागकर हम रेलवे स्टेशन पहुँचे जहाँ 2 लड़के एक लड़की को ज़्यादती का शिकार बना रहे थे। मैंने उसे पत्थर मारा और यारम ने उसे अपना चाकू। देखते ही देखते हमारे सामने एक लड़का मर गया और दूसरा भागने लगा। यारम ने मुझे ऑर्डर दिया कि उसे भागने मत देना, और मैंने उसे भागने नहीं दिया। और उसके बाद मैं आज ये कहते हुए मुझे शर्म नहीं आती कि मैं यारम का आदमी हूँ। हम दोनों एक समुंदर के पास पहुँचे तो वहाँ कुछ लोग चोरी से दुबई जा रहे थे। उन्हीं में सिद्दीक और सारिम भी थे। सारिम यतीम लड़का था जिसे सिद्दीक अपने साथ लेके जा रहा था, और जब उसे पता चला कि हम भी यतीम हैं तो वो हमें भी अपने साथ ले गया। हमें नहीं पता कि सिद्दीक वहाँ क्या काम करता है, लेकिन उसने हमें बहुत अच्छे स्कूल में डाला था, हमारी अच्छी तालीम का ख्याल रखने लगा। मैंने उसे बताया कि मैं यहाँ पर बहुत पैसा कमा के तुम्हें अपने साथ लेके आऊँगा। सिद्दीक ने मेरी बहुत मदद करने की कोशिश की, लेकिन एक दिन हमें पता चला कि वो ये काम करता है, वो दुबई के डॉन के आगे काम करता है। सारिम 15 साल का था जब उसे पता चला कि सिद्दीक ये काम करता है, तो वो हमें छोड़कर एक यतीम खाने में चला गया और वहीं अपनी पढ़ाई मुकम्मल करने लगा। उसे ये सब कुछ गलत लगता था, लेकिन मुझे और यारम को ये सब कुछ बिल्कुल ठीक लगता था, क्योंकि जो मकसद हमने पूरा करना था वो बस इसी काम से पूरा हो सकता था। और हमारा मकसद था कि हम किसी भी औरत को इस्तेमाल नहीं होने देंगे, और हमने अपना मकसद पूरा किया। 16 साल की उम्र में यारम ने उस डॉन को कत्ल कर दिया और ख़ुद उसकी जगह बैठ गया। उसके बाद से यारम दुबई का डॉन है और मैं उसका सबसे ख़ास आदमी। मुझे फ़ख्र है ये बात कहने में। खिज़र अभी बोल रहा था कि रूह की फ़्लाइट की अनाउंसमेंट हो गई। जाओ रूह, तुम यारम को इसलिए छोड़ के जा रही हो क्योंकि वो एक कातिल है, क्योंकि वो एक गुंडा है, लोगों की जान लेता है। लेकिन मुझे फ़ख्र होता है ये कहने में कि मैं उसका आदमी हूँ। तुम्हें अपनी भांजी बनाकर उस दिन गले लगाऊंगा जब तुम यारम के पास वापस आओगी, वरना यही सोचूंगा कि तुम मेरे दोस्त का दिल दुखाने वाली एक आम सी लड़की हो। मुझे मेरी भांजी कभी मिली ही नहीं थी। खिज़र जा चुका था जबकि रूह आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाती जहाज़ की तरफ जाने लगी। और ये वो वक्त है जब वो सही और गलत में फ़र्क नहीं कर पा रही थी। वो जहाज़ में बैठी मुसलसल रो रही थी। आंसू थे कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। दिल था जो गम से फटा जा रहा था। उसका अपना मामू, उसका सबसे अजीज़ रिश्ता आज सिर्फ उस शख्स के लिए उसे छोड़ के चला गया क्योंकि वो सही था और उसके मामू ने सही को चुना था। एयर होस्टेस को 10 बार उसके करीब आकर पूछ चुकी थी कि मैम आपको डर तो नहीं लग रहा? मैम हम आपकी सीट चेंज करवा दें अगर आपको यहाँ डर लग रहा है तो। और वो उसे एक बार भी ये नहीं बता पाई कि उसका डर सिर्फ़ और सिर्फ यारम के सीने से लगकर ख़त्म होता है। तुम बेफिक्र हो जाओ यारम, मैंने सारा इंतज़ाम करवा दिया था। रूह आराम से पाकिस्तान पहुंच जाएगी, उसे वहाँ कोई मसला नहीं होगा। मैंने ड्राइवर का इंतज़ाम करा दिया है, वो उसे सीधा फातिमा बी के घर ले जाएगा। खिज़र ने उसे बेफिक्र करने की नाकाम सी कोशिश की जबकि यारम कमरे में इधर से उधर टहल रहा था और बार बार एक ही बात कर रहा था कि वो बहुत डर गई होगी। जानते हो खिज़र, जब वो पहली बार यहाँ आई थी और पहली बार जब उसने मुझसे बात की थी तो उसने क्या कहा था? उसने कहा था वो जहाज़ में बहुत डर गई है, उसे बहुत डर लग रहा है। और उस दिन मैंने अपने आप से वादा किया था कि मैं उसे कभी अकेले सफ़र नहीं करने दूंगा। मैं तो अपने आप से किया हुआ वादा ना निभा सका।
اور وہ جو کہتی تھی کہ کبھی مجھے چھوڑ کے نہیں جائے گی، وہ بھی اپنا وعدہ توڑ گئی۔ وہ جب آئے گی نا، میں اسے غلطی کی بہت بڑی سزا دوں گا اور تم مجھے بالکل بھی نہیں روکو گے، وہ اسے انگلی دکھاتے ہوئے بولا، جبکہ خضر اس کی حالت پر کچھ نہیں بول پا رہا تھا۔ وہ جب پاکستان پہنچ جائے تو مجھے بتا دینا۔ خضر کمرے سے جا رہا تھا جب پیچھے سے یارم کی آواز سنائی دی۔ وہ سن کر گردن ہلاتا باہر نکل گیا۔ ایئرپورٹ کے باہر گاڑی اس کا پہلے ہی انتظار کری تھی۔ اس سے اس کے بارے میں پوچھ کر اسے خضر کے بارے میں بتایا اور پھر اسے فاطمہ بی کے گھر کے باہر چھوڑ آئے۔ اپنے محلے میں پہنچ کر بہت سارے لوگ اسے پہچان چکے تھے اور وہاں پر ماریا بھی اسے دیکھ چکی تھی، لیکن اپنے گھر کی طرف جانے کی بجائے وہ فاطمہ بی کا دروازہ کھٹکھٹانے لگی۔ فاطمہ بی نے دروازہ کھول کر اسے اپنے سینے سے لگایا۔ تیری آنے کی خبر تیرا شوہر مجھے پہلے ہی دے چکا ہے، وہ اسے مسکراتے ہوئے بتاتے اندر لے آئیں۔ شاید وہ بس اس کے یہاں آنے کے بارے میں جانتی تھی۔ خضر نے اسے ابھی آ کر بتایا تھا کہ روح پاکستان پہنچ گئی ہے اور بالکل ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے، فرقان کو بلاؤ۔ یارم نے دوسرا آرڈر دیا۔ تم اس کے ساتھ کیا کرنے والے ہو؟ اس بیچارے نے خضر نے کچھ کہنا چاہا۔ اس بیچارے نے مجھ سے میری زندگی دور کر دی ہے، اسے سزا ضرور ملے گی۔ اس نے مجھ سے میری زندگی چھینی ہے، اب میں اس سے اس کی زندگی چھینوں گا۔ اگلے 10 منٹ میں وہ یہاں ہونا چاہیے۔ خضر نے فرقان کا انجام سوچا تو اس کے اپنے ماتھے پر ننھے ننھے پسینے کے قطرے آنے لگے، لیکن وہ جانتا تھا فرقان کو اس کے کیے کی سزا ضرور ملے گی، کیونکہ اس کی غلطی چھوٹی نہیں تھی۔ وہ جب سے آئی تھی فاطمہ بی کی گود میں سر رکھے روئے جا رہی تھی۔ اگر تجھے وہاں سے آنا اتنا ہی برا لگ رہا ہے تو کیوں آئی تھی روح؟ وہیں رک جاتی اپنے شوہر کے پاس۔ اگر وہ صحیح ہے تو کیوں آئی تو اسے چھوڑ کے؟ بس میرا بچہ، تو رونا بند کر، اور ویسے بھی تو نے اس سے وقت مانگا ہے، وہ تجھ سے اتنی محبت کرتا ہے، تیرے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار ہے، وہ تیرے ایک اشارے کا منتظر ہے، جب تو چاہے گی وہ آ جائے گا تجھے لینے۔ پگلی، وہ کوئی چھوڑ تھوڑی نہ رہا ہے تجھے جو اس طرح سے رو رہی ہے۔ لیکن تو مجھے ایک بات کا جواب دے، اگر تجھے سب کچھ پتہ چل گیا تھا تو وہاں سے واپس کیوں نہیں چلی گئی؟ فاطمہ بھی پیار سے اس کا سر اپنی گود میں رکھے آہستہ آہستہ اس کے بالوں میں انگلیاں چلاتے ہوئے بات کر رہی تھی۔ فاطمہ بھی، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا اس وقت، لیکن سارے راستے ایک بات میں سمجھی ہوں، میں ان کے بغیر نہیں رہ سکتی، مجھے ان کے پاس واپس جانا ہے، لیکن میں نہیں جا پائی۔ جہاز کی اناؤنسمنٹ ہو چکی تھی۔ خضر بھائی، میرا مطلب ہے ماموں نے مجھے جانے کے لیے بولا تو میں آ گئی، مجھے نہیں آنا چاہیے تھا نا، مجھے وہیں سے لوٹ جانا چاہیے تھا، وہ روتے ہوئے بولی۔ میں کیوں آ گئی فاطمہ بی؟ کیونکہ تو عورت ہے۔ ایک عورت اپنی محبت کے درجات ہمیشہ بلند رکھتی ہے، لیکن مرد محبت نہیں کرتا، مرد عشق کرتا ہے۔ جب مرد عشق کرتا ہے نا تو اناج، ضد، غرور سب چھوڑ دیتا ہے، وہ اپنی محبت کے سامنے گھٹنے ٹیک دیتا ہے۔ لیکن عورت کی محبت میں ضد ہوتی ہے، وہ محبت کے بدلے محبت چاہتی ہے، خاص کر جب اسے یہ پتہ چل جائے کہ وہ مرد اس سے محبت کرتا ہے تو مغرور ہو جاتی ہے۔ تو بھی تو مغرور ہو گئی ہے، دیکھ اللہ نے تجھے کہاں سے کہاں پہنچا دیا، لیکن تجھ میں اتنی ہمت نہ آئی کہ تو اس شخص کے پاس لوٹ کے چلی جائے جو تیرے لیے روتا رہ گیا۔ اس شخص نے محبت میں تجھے غرور دیا اور تو اس کا غرور توڑ کے آ گئی۔ بہت برا کیا تو نے روح، بہت برا۔ ایک دل کے کئی ٹکڑے کر آئی، لیکن ابھی بھی کچھ نہیں بدلا۔ جا، لوٹ جا اس کے پاس، بلا لے اسے۔ کتنا وقت دیا ہے اس نے تجھے؟ فاطمہ بی نے پوچھا۔ 1 مہینہ، روح معصومیت سے بولی۔ عاشق ہے تیرا، پہلے آ جائے گا، آزما کے دیکھ لے، اس امتحان میں بھی پورے 100 نمبروں سے پاس ہوگا۔ اٹھ، جا کے نماز ادا کر، جا خدا سے معافی مانگ، وہ سب کی سنتا ہے، تیری بھی سنے گا، فاطمہ بی کہتے ہوئے آہستہ سے اس کے قریب سے اٹھیں۔ فرقان اس کے سامنے زمین پر پڑا تھا۔ شارف اسے ایئرپورٹ سے پکڑ کے لایا تھا، جو یارم کے ڈر سے ملک سے فرار ہو رہا تھا۔ مجھے معاف کر دو ڈیول، مجھ سے غلطی ہو گئی، میں نہیں جانتا تھا کہ بھابھی تمہارے بارے میں کچھ نہیں جانتی، میں تو بس انہیں یہ بتا رہا تھا۔ فرقان ابھی بول رہا تھا جب یارم نے ایک پلاسٹک شاپر اس کے منہ پہ چڑھا دیا۔ جانتے ہو فرقان، سانس رکنا کسے کہتے ہیں؟ اسے۔ وہ شاپر کو زور سے پکڑتے ہوئے اس کی سانس بند کرنے لگا۔ کیسا محسوس ہو رہا ہے؟ سانس رک رہی ہے نا؟ جان جا رہی ہے نا؟ میری بھی جا رہی ہے۔ پچھلے 8 گھنٹے سے پل پل مر رہا ہوں، ایک ایک سیکنڈ تڑپ رہا ہوں، بالکل تمہاری طرح یہی میرا حال ہے۔ میں اس کے بغیر مر جاؤں گا، لیکن تمہیں جینے نہیں دوں گا۔ اندازہ بھی نہیں ہے کہ تم نے مجھ سے کیا چھینا ہے، وہ شاپر کو مزید کس کر پکڑتے ہوئے بولا جب فرقان نے اس کے ہاتھوں پر اپنا ہاتھ رکھ کر اپنا منہ چھڑانا چاہا۔ ابھی تم مرے نہیں فرقان، جب مر جاؤ گے میں چھوڑ دوں گا، وہ پرسکون انداز میں بولا۔ کیوں تڑپ تڑپ کے مرنا چاہتے ہو؟ میں تمہیں آسان موت دے رہا ہوں۔ اس نے مزاحمت نہ چھوڑی تو یارم نے کہا، تم ایسے نہیں مانو گے۔ وہ اس کی مزاحمت اگنور کرتا اسے پیچھے کی طرف دھکا دے چکا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ آگ کی لپیٹ میں آنے لگا۔
چیخنے چلانے کی آواز دور دور تک جاری تھی، مگر اس آگ سے اسے بچانے والا کوئی نہ تھا۔ اب دیکھو ذرا، مجھے یہ والے مسئلے ہیں یارم کاظمی سے۔ کیا اس کا فرقان کا گناہ اتنا ہی بڑا تھا، اس نے غلطی اتنی بڑی کر دی تھی کہ اس کو اس طرح سے پنش کیا جاتا؟ اور لیٹ سپوز آگے جا کر وہ بتا دیں کہ یہ واقعی گناہ گار تھا یا اس نے کوئی ایسا بہت بڑا گناہ کر دیا، تب بھی مجھے لگتا ہے کہ کوئی بھی انسان چاہے وہ گناہ گار ہو نا، اس طرح کی پنشمنٹ ڈیزرو نہیں کرتا کہ اس کو زندہ ہی آگ لگا دی جائے۔ خیر بہرحال فکشنل سٹوری ہے، لیکن پھر بھی کسی اگر پوائنٹ سے میں ڈس اگری کروں گی تو میں اپنا فرض سمجھتی ہوں وہاں پہ مینشن کرنا کہ یہ چیز غلط ہے تو غلط ہے، کیونکہ میں دیکھتی ہوں بہت سارے لوگ آئیڈیلائز کرتے ہیں اس طرح کے کیریکٹرز کو، تو ان کیریکٹرز میں اگر کچھ برا ہے تو اس چیز کو بھی مینشن کرنا چاہیے کہ یہ چیز غلط ہے۔ ناؤ کمنگ بیک ٹو دی ناول۔ ایک ہفتہ گزر چکا تھا لیکن روح میں اتنی ہمت نہ آئی کہ یارم سے بات کر سکے، اور نہ ہی یارم نے اسے فون کیا۔ دونوں کی طرف سے خاموشی تھی۔ روح اپنے فیصلے اور نادانی پر پچھتا رہی تھی، جبکہ یارم اس کی طرف سے پہل کا بے چینی سے انتظار کر رہا تھا۔ خضر نے اسے یقین دلایا تھا کہ وہ ضرور واپس آئے گی۔ تم آج بھی گھر نہیں گئے؟ خضر جیسے ہی اپنے آفس آیا اسے آفس میں بیٹھا دیکھ کر پوچھنے لگا۔ جب سے روح گئی تھی وہ واپس اپنے گھر نہ گیا۔ کیوں جاؤں؟ گھر پہ کون ہے جو میرا انتظار کر رہا ہے؟ انتظار کرنے والی تو چھوڑ کے چلی گئی۔ یارم کرسی کی پشت کے ساتھ ٹیک لگائے آنکھیں بند کیے بول رہا تھا۔ سرخ آنکھیں رات بھر نہ سونے کی نشاندہی کر چکی تھیں۔ شراب پی ہے تم نے؟ خضر نے اس کے قریب آ کے پوچھا۔ تم جانتے ہو میں پینا چھوڑ چکا ہوں۔ جو چیز میری روح کو پسند نہیں وہ مجھے بھی پسند نہیں۔ وہ ابھی بھی اسی انداز میں بولا تھا۔ روح کو تمہاری اداسی بھی پسند نہیں ہے۔ وہ اس کے قریب بیٹھ کر کہنے لگا۔ اگر اسے میری اداسی پسند نہ ہوتی تو کبھی چھوڑ کے نہ جاتی۔ گھر جاؤ یارم، حالت دیکھو اپنی۔ جب سے وہ گئی ہے شیو تک نہیں کی تم نے۔ روح سے پہلے بھی تمہاری ایک زندگی تھی، اس سے پہلے بھی تم جی رہے تھے، تو اب کیوں نہیں؟ خضر کو اب اس پر غصہ آنے لگا جو روح کے لیے اپنا آپ برباد کر رہا تھا۔ تم کبھی نہیں سمجھ سکتے خضر، وہ لڑکی میری جان ہے۔ وہ اس دنیا کی پہلی لڑکی ہے جو مجھے میرے یارم کہہ کے پکارتی ہے، جو مجھے اپنا کہتی ہے۔ وہ میری سانسوں میں بستی ہے، اس کے بغیر سانس نہیں لے سکتا۔ اور تم کہتے ہو اس کے بغیر جی لو؟ ہاں، اس سے پہلے میری زندگی تھی، اس کے بعد کچھ نہیں ہے۔ اگر وہ مجھے چھوڑ کے چلی گئی ہے نا، مر جاؤں گا، تمہارے وعدے پہ زندہ ہوں، یاد رکھنا۔ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہتا باہر نکل گیا۔ فاطمہ بھی، آپ نے تو کہا تھا وہ مجھے بلا لیں گے، لیکن وہ تو مجھے فون ہی نہیں کر رہے۔ تو خود کر لے، فاطمہ بھی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ لیکن روح اب رونے والی ہو گئی تھی۔ میں کیسے کروں؟ وہ مجھ سے ناراض ہوں گے۔ اب روح کی آنکھوں میں سچ مچ آنسو بہنے لگے تھے۔ تو کیا تجھے شوہر کو منانا نہیں آتا؟ وہ ناراض نہیں ہوتے مجھ سے، روح نے بے بسی سے کہا۔ ماموں کو فون کرتی ہوں، لیکن وہ بھی تو مجھ سے ناراض ہیں۔ وہ پھر سے اداسی سے بیٹھ گئی۔ شارف بھائی کو فون کروں؟ لیکن ان میں سے تو کسی کا نمبر نہیں ہے میرے پاس صرف یارم کا نمبر ہے۔ وہ موبائل ہاتھ میں رکھے سوچے جا رہی تھی، پھر جب سوچ کے تھک جاتی تو بیٹھ کر رونے لگتی۔ وہ جب سے یہاں آئی تھی ایک چیز اس نے بہت محسوس کی تھی کہ فاطمہ بھی کی طبیعت بہت زیادہ خراب رہنے لگی ہے۔ وہ اکثر کھانستی رہتی۔ 2-3 بار اس نے پوچھا تو انہوں نے کہا کچھ نہیں، بس موسم کی وجہ سے انہیں کھانسی ہے۔ فاطمہ بھی، آپ کے بال بہت جھڑنے لگے ہیں۔ وہ ان کے قریب بیٹھی تھی جب وہ اپنے بال بنانے لگی۔ ارے اب میں بوڑھی ہو گئی ہوں، بال تو گریں گے ہی نا۔ وہ ابھی یہی ساری باتیں کر رہی تھی کہ دروازہ کھول کے تعظیم اور ماریہ اندر آئیں۔ وہ ایک ہفتے سے انہیں اگنور کرنے کی بھرپور کوشش کر رہی تھی۔ انہیں آتا دیکھ کر وہ اندر جانے لگی جب ماریہ بول اٹھی۔ دیکھو اماں، میڈم کو دبئی سے کیا ہو کے آئی ہیں، نخرے ختم نہیں ہوتے۔ چل بیٹا، بہت ہو گئے نخرے، آگے چل، سارا گھر گندا پڑا ہے، ذرا جھاڑو پوچھا ہی لگا دے۔ تعظیم نے ماریہ کو بولنے سے روکنا چاہا۔ ارے امی چھوڑو، دبئی سے آئی ہے، آ تو گئی ہے نا، اس کے نصیب میں یہی سب کچھ کرنا لکھا ہے۔ نہیں ماریہ باجی، میرے نصیب میں یہ سب کچھ کرنا نہیں لکھا۔ میرے نصیب میں کیا لکھا ہے محلے کے بیچ میں کھڑی ہو کے بتاؤں گی۔ اسے لگا تھا کہ شاید وہ لوگ ذرا سے شرمندہ ہوں گے، لیکن وہ تو اسے بیچ کر سکون کی زندگی گزار رہے تھے۔ ماریہ کی بات نے اسے مزید غصہ دلایا۔ پورے محلے کو چلا کے بتاؤں گی کہ کیسے آپ نے شمس کے ہاتھوں مجھے بیچ دیا۔ کیا لگتا ہے آپ کو لٹ کے آئی ہوں میں؟ جی نہیں، میری عزت کا محافظ میرا اللہ ہے، اور اس کے بعد میرا شوہر۔ آپ کے ارادے کامیاب نہیں ہوئے۔ اس سے پہلے کہ میں اس پورے محلے میں آپ کی کوڑی کی بھی عزت نہ چھوڑوں، نکلے یہاں سے۔ وہ خود بھی نہیں جانتی تھی کہ اس میں اتنی ہمت کہاں سے آئی، لیکن آج وہ اپنا سارا غصہ ان پہ نکال دینا چاہتی تھی۔ وہ ماں ہو کر ایک بیٹی کو بیچ سکتی تھی تو پھر وہ
लड़की होकर, बिकी हुई लड़की होकर अपने हक के लिए लड़े क्यों ना? और फिर जिस तरह से उसका मामू सिर्फ उसको एक झलक देखने के लिए तड़पा था, वो क्यों उनसे हमदर्दी जताती? लगता है आप लोग ऐसे नहीं जाएंगे, मुझे ही बाहर निकालना होगा। मुझे ही बाहर निकलना होगा। वो बाहर कदम उठाने लगी जब ताज़ीम ने उसका बाजू पकड़ लिया। न जाने क्यों वो औरत उसे सदियों की बीमार लगी। शायद बेटी की जुदाई ने उसे बहुत बदल दिया था। तानिया घर से भाग गई थी, ये खबर तो उसे यहाँ आते ही मिल चुकी थी, जबकि मारिया वो वैसे ही थी जैसे छोड़ के गई थी। तू कहीं मत जा, हम जा रहे हैं। ताज़ीम की आवाज़ में नदामत थी, शर्मिंदगी थी, इल्तिजा थी, जिसे ना तो वो सुनना चाहती थी और ना ही ताज़ीम की शक्ल देखना चाहती थी। वो तो कई बातें लेके आई थी उसे सुनाने के लिए, लेकिन उसकी हालत देखकर मज़ीद एक लफ्ज़ न बोल पाई। बस अपना हाथ छुड़ाकर अंदर कमरे में चली गई। तुम आज भी घर नहीं गए? वो ऑफिस आया तो उसे बैठे देख के पूछने लगा। तुम्हें बता चुका हूँ, जब रूह वापस आएगी तब जाया करूँगा। फ़िलहाल मुझे वो घर काटने को दौड़ता है। जहर लगता है मुझे वहाँ जाना। रूह के बगैर सब कुछ खाली खाली है। उसकी आवाज़ ही सुना दो। खिज़र कितने दिन हो गए हैं उसकी आवाज़ नहीं सुनी, यारम ने कहा। आज उसे गए 13 दिन हो चुके हैं। खिज़र उदासी से मुस्कुराया। 13 दिन नहीं खिज़र, 13 दिन 10 घंटे 45 मिनट, यारम ने कहा। वो वापस आ जाएगी, उसने फातिमा बी का नंबर मिलाते हुए यारम से कहा। उसे वापस आना पड़ेगा खिज़र। अस्सलाम वालेकुम फातिमा बी, कैसी हैं आप? खिज़र के पूछने की देर थी कि वह दौड़ के फातिमा बी के करीब आ बैठी। हाँ बेटा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मेरी रूह का शौहर कैसा है? उन्होंने मुस्कुरा कर उसकी तरफ देखा। जी वो भी बस ठीक ही है, उसकी जान तो आपके पास है। वो बाहर है, मेरा रूह से बात करने का बहुत दिल चाह रहा था, इसलिए फ़ोन कर लिया। खिज़र ने मुस्कुरा के कहा। हाँ बेटा, क्यों नहीं, ये लो बेटा बात करो। वो फ़ोन उसकी तरफ बढ़ाकर उठकर चली गई, जबकि खिज़र ने फ़ोन स्पीकर पर डाल दिया। हेलो खिज़र भाई, मेरा मतलब है मामू, कैसे हैं आप और वो कैसे हैं? वो बहुत मध्यम सी आवाज़ में बोली, जबकि उसके मामू कहने पर जहाँ खिज़र का दिल खुश हो गया था, वहीं उसके वो कहने पर यारम खिल उठा था। तुम्हारा वो जैसा छोड़ के गई थी वैसा ही है और मैं बिल्कुल ठीक हूँ। खिज़र ने एक नज़र यारम की तरफ देखा, जो उसे आंखों के इशारे से उसे अपने बारे में कुछ भी बताने से मना कर रहा था। वो भी बात कर रहे थे कि रूह को बाहर से शोर की आवाज़ आने लगी। मामू, घर से शोर की आवाज़ आ रही है, मैं आपसे बाद में बात करूँगी। वो जल्दी से फ़ोन रख कर बाहर की तरफ चली गई। अम्मी, खुदा के लिए मुझे माफ़ कर दे, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे लगा था वो मुझे बहुत प्यार करेगा, मुझसे शादी कर लेगा, लेकिन उसे सिर्फ मेरे जिस्म से प्यार था। वो मुझे शादी का झांसा दे के मेरी इज्जत को 2 कौड़ी का कर गया। तानिया ताज़ीम के कदमों में गिरी रोए जा रही थी, जबकि पूरा मोहल्ला उस पर लानत डालने में मसरूफ़ था। किस मुँह से आई है यहाँ? वापस बेवा माँ को जीने दे 4 दिन, बेवा माँ को जीने दे 4 दिन, दफ़ा हो जाए यहाँ से। मोहल्ले वाले उसे बातें सुनाने में मसरूफ़ थे, जबकि ताज़ीम दरवाज़ा अंदर से बंद किए रोए जा रही थी। सब उसे बातें सुना सुना के अपने अपने घर की तरफ रवाना हो चुके थे, जब फातिमा बी ने आगे बढ़ते हुए उसके कंधे पे हाथ रखा। चलो बेटा अंदर, तुम्हारी गलती काबिल माफ़ी नहीं है, लेकिन वो माँ है, आज नहीं तो कल उसका दिल पिघल ही जाएगा। फ़ोन बंद होने के बाद खिज़र उससे इधर उधर की बातें करने लगा। वो चाहता था कि उसका ध्यान बढ़ जाए, लेकिन वो ये भी जानता था कि यारम का ध्यान कभी रूह से नहीं हटेगा। आज वो इंस्पेक्टर एक ज़रूरी मीटिंग के लिए दुबई आने वाला है। ये मौका अच्छा है सिद्दीक़ का इंतकाम लेने के लिए। जिस तरह से उसने सिद्दीक़ को ज़मीन के अंदर ज़िंदा दफन कर दिया था, उसे एक एक सांस के लिए मोहताज कर दिया था, हम उससे भी बुरी मौत देंगे उसे, यारम ने गुस्से से कहा। फिर उसे बताने लगा, जानते हो खिज़र, अगर वो ये सब कुछ अपने फ़र्ज़ के लिए करता शायद मुझे माफ़ कर देता, लेकिन ये सब कुछ उसने पैसे के लिए किया। उसने हमसे हमारा दोस्त, हमारा बड़ा भाई छीन लिया। उस जैसे फ़र्ज़ से गद्दारी करने वाले शख्स के लिए इस दुनिया में कोई जगह नहीं। तुम मासूमा को लेके वक्त पे वहाँ पहुँच जाना, वो अपने बाप के कातिल को अपने हाथों से मारेगी। वो तानिया को अपने घर के अंदर लेके जाने लगी, जहाँ वो रूह को अपने गले लगा के फूट फूट के रोने लगी। मुझे माफ़ कर दो रूह, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा सलूक किया। बचपन से लेकर जवानी तक बेवजह बेमतलब तुम पे हाथ उठाती रही, तुम्हें जलील करती रही, और देखो आज मैं खुद जलील होकर रह गई। मुझे लगा था वो इस दुनिया का सबसे अच्छा शख्स है, मुझे बहुत खुश रखेगा, लेकिन उसने तो मुझे 2 कौड़ी का ना छोड़ा। मैं कहीं की ना रही, तानिया रोते हुए बोली, जबकि वो यूं ही उसे अपने साथ लगाए चुप करवाने की कोशिश कर रही थी। खिज़र न जाने मासूमा को अपने साथ कहाँ लेके जा रहा था। पता तो बस इतना कि आज वो किसी बहुत बड़े मकसद के लिए कहीं जा रहे हैं। सड़क पर अंधेरा था, बारिश की वजह से सर्दी की शिद्दत में भी कमाल का इजाफा हुआ था। वो लोग वहाँ पहुँचे। यारम एक आदमी को सड़क पर फेंके उसके सर पे खड़ा था।
उसने यूनिफॉर्म पहन रखा था, शायद नहीं, यकीनन वो पुलिस वाला था। उस पुलिस वाले के साथ उनकी क्या दुश्मनी हो सकती है, और मासूमा का यहाँ आना इतना ज़रूरी क्यों था? आओ मासूमा, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था। यारम ने उसे देखकर पिस्तौल उसकी तरफ बढ़ाई। ये है तुम्हारे बाप का कातिल, मैं तुम्हें 10 सेकंड देता हूँ, ख़त्म करो इसे। वो पिस्तौल उसकी तरफ बढ़ाकर कहने लगा, जबकि उसे देखते ही मासूमा का खून खौल उठा था। तो ये था उसके बाप का कातिल, जिसने एक एक सेकंड उसके बाप को तड़पाया था। ऐसी मौत उसे सोच कर लोग काँप के रह जाते। वैसी मौत उसके बाप को दी थी। गुस्से से कहीं ज़्यादा उसे अपने बाप की मौत का सोच के रोना आ रहा था। उससे उस पर रहम ना आया था। वो तो सबकी भलाई चाहने वाला इंसान था। मासूमा, मुझे नहीं लगता तुम में इतनी हिम्मत है। यारम ने उसके हाथ से पिस्तौल लेना चाहा। जो मासूमा को अपने हाथ पर किसी के हाथ की गिरफ्त सख्त होती महसूस हुई, उसने पीछे मुड़ के देखा तो शारिफ उसके हाथ पे हाथ रखे खड़ा था। नहीं डेविल, मासूमा कमज़ोर नहीं है, सामने देखो, वो तुम्हारे बाप का कातिल है। यही है वो शख्स जिसने तुम्हारे बाप का कत्ल किया था। क्या तुम इसे ऐसे ही जाने दोगी? शारिफ ने पूछा तो उसने रोते हुए नफ़ी में गर्दन हिलाई। तो देखो सामने, इससे इसकी ज़िंदगी छीन लो, जिस तरह से इसने तुम्हारे बाप से उसकी ज़िंदगी छीन के तुम्हें यतीम कर दिया था। मासूमा ने उस शख्स की तरफ देखा जो ज़मीन पर बेहोश पड़ा था। जब शारिफ ने उसके हाथ में पकड़े पिस्तौल के ट्रिगर पर जोर डाला, देखते ही देखते एक गोली उससे निकली और सामने पड़े आदमी को लगी। वो आदमी ज़रा सा हिला, फिर बेजान हो गया। मुबारक हो मासूमा, सदीक का कातिल मर गया, तुम्हारा बदला पूरा हुआ। शारिफ के कहने की देर थी कि मासूमा उसके सीने से लगकर फूट फूट कर रोने लगी, जबकि खिज़र ने खुशी से यारम को गले लगाया था। तभी यारम का फ़ोन बजने लगा। फ़ोन पर फातिमा बी का नंबर जगमगा रहा था। उसने फ़ौरन फ़ोन उठाया। हेलो मामू, रूह की आवाज़ गूंजी। मैं हूँ यारम, यारम ने कहा, और अगले ही लम्हे फ़ोन बंद हो गया। यारम को रूह की इस हरकत पर गुस्सा आया था। अपने मामू से मेरा हाल पूछ सकते हैं, मुझसे बात करते हुए जान जाती है। सारे हिसाब चुकाओगी रूह बीवी, इतनी आसानी से माफ़ तो मैं भी तुम्हें नहीं करूँगा। वो गुस्से से फ़ोन वापस जेब में डाल चुका था। So very अजीज़ listeners, this was the end of second last episode of the novel रूह यारम by अरीज शाह. Hope that you like it. अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नेक तमन्नाओं के साथ अल्लाह हाफिज़. And don't forget to subscribe to my channel because that's how you can encourage me. And that's the only kind of support and encouragement which I want from all of you. Allah Hafiz.